Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरे सारे ज़ंग उतार दो, जो कि तहरीर है अफशां आफरीदी की, और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। शिराजी विला के खुले गेट से अंदर दाखिल होते हुए उसे खुशगवार हैरत ने आ घेरा था। दोपहर तक जो वसी और अरीज लौन उदास पड़ा था अब इंतहाई नफीस अंदाज से संवारा जा चुका था, और इस काम के लिए शहर के बेहतरीन इवेंट प्लानर की खिदमत हासिल की गई थी, जो कि ये तकरीब होटल में भी मुनक्किद की जा सकती थी, मगर रिदा की फरमाइश को टालना मुश्किल था, जिसकी ज़िंदगी की ये अहम तरीन तकरीब थी। मखमली घास पर खूबसूरत सोफ़े रखे थे। रॉक अरेंजमेंट के साथ ही खूबसूरत स्टेज नुमा पंडाल बनाया गया था, जिसकी सजावट इंतहाई हसीन और दिलावेज थी। वो तमाम सजावट और अरेंजमेंट को सताइशी नज़रों से देखता ऊपर चला आया। मेहमानों की आमद किसी भी वक्त मुतवक्के थी। उसे यूं भी काफ़ी देर हो चुकी थी, लिहाजा वो सीधा अपने कमरे में आया और शावर लेने के बाद तैयार होने लगा। ब्लैक मर्दाना शलवार सूट में ताज़ा शेव के साथ वो दर हकीकत इंतहाई वजी लग रहा था। उसके चेहरे पर सजी मूछें उसे बहुत ग्रेसफुल बना रही थी। अज़ारों की खुशबू फ़राख दिली से इस्तेमाल करके जिस वक्त वो कमरे से बाहर निकला, दादी अपने कमरे में नज़र न आईं। गोया वो नीचे जा चुकी थीं, सो वो भी सीढ़ियाँ उतर गया। उसने देखा कि उस दौरान तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे। वो खुशदिली से मुस्कुराता आगे बढ़ आया। 3 साढ़े 3 साल बाद सबसे मुलाकात हो रही थी। उसे सब में ही कुछ न कुछ तब्दीली महसूस हुई, ताहम उसके बारे में ज़्यादातर ने राय दी कि वो बिल्कुल नहीं बदला। अलबत्ता ग्रेस उसकी शख्सियत में पहले से ज़्यादा आ गया था। जवाबन मुस्कुराकर वो यूं ही सबसे मिलता मिलाता अंदर के पोर्शन की तरफ बढ़ा था। दादी बाहर भी नज़र नहीं आ रही थीं। उसे सोचा शायद किचन में हो, सो उस तरफ चला आया। अंदर दाखिल होते हुए उसकी मुतलाशी नज़रें इधर उधर भटक रही थी कि अचानक बाहर निकलते निस्वानी वजूद से टकराते टकराते बमुश्किल बचा, संभल के मैडम, आर यू स्लीपिंग। भारी मर्दाना आवाज़ इस कदर नागवारी का तासुर ले हुए थी, जिस पर लड़की ने खासे घबराए हुए अंदाज में उसे देखा था। बेख्तियार दरवाजे के फ्रेम को थामते हुए वो सख्त मुतवहश लग रही थी। इकरमा ने किसी हद तक हैरत से उसकी तरफ देखा, जो बदिक्कत आई एम सॉरी कह सकी थी। आवाज़ इस कदर मध्यम थी कि उसे गोया वहम सा हुआ। इट्स ओके। वो कदरे नरम पड़ गया। नज़र इधर उधर दौड़ाई। उसके कहते ही लड़की जैसे सर पर पाँव रखकर भागी थी। इकरमा ने अपनी मसरूफियत से ज़रा फुर्सत निकाल कर उसे देखा, जो उस वक्त इंतहाई इज्जत में लग रही थी, और एक तरफ होकर उसे जाने का रास्ता दिया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ने की देर थी, जहन में जैसे झमाका सा हुआ। उसे लगा उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा है। वो लड़की उसके लिए भी नाशना सही, मगर उसका चेहरा देखा भाला सा लग रहा था। मगर कहाँ देखा है उसे। बीच और महरून कंट्रास्ट वाले कॉटन के सूट में मलबूस हर तरह की ज़ेबाइश और आराइश से मुबरा वो आज की इवेंट पार्टी की मेहमान तो हरगिज़ ना लग रही थी। इस पर मुस्तज़ाद उसके चेहरे पर झलकता खौफ और हिरास एक लम्हे के लिए इकरमा शिराजी को चौंका गया। अलबत्ता वो किसी सूरत से निकल कर जा चुकी थी। अरे दुरी, तुम कहाँ रह गई हो? अकब से जोहा की आवाज़ आई तो वो सर झटक कर पलटा। जोहा गालिबन उस लड़की की मुतलाशी थी, जो लहजा भर पहले ही यहाँ से गई थी। ओह इकरमा, तुम कैसे हो? कब आए वापस? मैं कब से आई हुई हूँ। दादी से तुम्हारे बारे में पूछा तो पता चला कि आज के दिन भी तुम्हारी अज़ली मसरूफियात वैसी की वैसी बरकरार हैं, जैसे आज से 3 साल पहले तक थीं। इकरमा पर नज़र पड़ते ही वो भूल गई कि किस काम से यहाँ आई है। हस्बे आदत और हस्बे साबिक नॉन स्टॉप बोलती तेज़ कदमों से उसके पास आकर रुकी। इकरमा ने देखा ब्लू साड़ी में वो बहुत फ्रेश लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? जवाबन उसने बड़ी रसानियत से कहकर इस्तफसार किया। एकदम फास्ट फॉरवर्ड। जोहा हस्बे आदत हंसी। एज़ यूजुअल, वो कहकर मुस्कुराया था। जोहा ने एक बार फिर खुशदिली से सर हिलाया था। खैर तुम सुनाओ, अब्रॉड जाकर कुछ अफाका हुआ या अभी तक वैसे ही हो? संजीदा, मतीन और बुधबार शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए उसने अजीब बेतुका सा सवाल कर लिया था। वो महज मुस्कुरा कर रह गया। वैसे परसों के लिए सॉरी, मैं साथ के साथ आउट ऑफ टाउन थी, वरना तुम्हें रिसीव करने ज़रूर आती। इट्स ओके, साद ने मैसेज कर दिया था मुझे, उसने बताया। बाय द वे दादी कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। कमाल है करमा, तुम अभी तक वैसे के वैसे हो। जब छोटे थे तब भी घर में दाखिल होते ही दादी कहाँ हैं की रट लगा लेते थे, और आज भी जब ठीक ठाक बड़े हो चुके हो अभी भी वही हाल है तुम्हारा। जोहा ने शोखी से उसे छेड़ते सताइशी नज़रों से उसे सरतापा देखा। तुम भी तो वैसे ही हो,
बेतुकी और ओलजरुल, तुम में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि अब तो एक अदद बेटे की अम्मा जान भी बन चुकी हो। सो तो है, हम ठहरे परफेक्ट, एंड परफेक्शन नीड्स नो चेंज। जोहा के हाजिर जवाबी हमेशा की तरह अरूज पर थी। तुम्हारा बेटा आया है साथ? उसने मुस्कुराकर सवाल किया। ऊपर है। एनीवे, दादी अभी अभी लॉन की तरफ गई हैं, वहीं जाकर मिल लो उनसे। ओके, वो कहकर अभी एड़ियों के बल मुड़ा ही था कि एक बार फिर वही वहशतज़दा हिरनी सी आंखों वाली दोशीज़ा हाथों में कुछ सामान उठाए अंदर दाखिल हुई। वह गर्मा को सामने पाकर दोबारा वैसे ही तासुरात उसके हसीन चेहरे का इसार कर गए जो अभी चंद सातों पहले उसकी सूरत पर झलके थे। वहशत और हद दर्जा घबराहट एकरमा की भवें सिकुड़ गईं। ज़ुहा भी मुतवज्जा हुई। अरे दुर्री, तुम कहाँ हो? मिमी कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हैं। रिदा की फुप्पो सास के लिए जो ज्वेलरी मिमी ने तुम्हें रखने को दी थी वो कहाँ है? वो ऊपर मिमी खाला के कमरे की। तुम खुद जाकर दो उन्हें। मिमी को नहीं मिल रही वो, और ये सलाद दो मुझे, बाहर से असगरी को बुलाती हूँ। वो रखवा देगी इसे। ज़ुहा ने उसके हाथों से सलाद की सजी हुई बड़ी ट्राली ले ली। लड़की सर हिलाकर बच्चों के बल मुड़कर बाहर चल दी। उसकी चाल में इज्जत से ज़्यादा सरासीम की थी। एकरमा ने मुड़कर सवालिया नज़रों से ज़ुहा को देखा। आपकी तारीफ? उसका इशारा दुर्री की तरफ था। ये दुर्रे मगनून है, मेरी कज़न, मिमी की भांजी, तुम्हारी कज़न। उसे अचंभा हुआ। बचपन से वो सब शिराजी विला में साथ रहते आए थे और ज़ुहा की सब कज़न्स को वो अच्छी तरह पहचानता था, जबकि ये चेहरा बिल्कुल नया और नाशना सा था। ये मिमी की स्टेप सिस्टर सोफिया खाला की बेटी है, जिनसे मिलना मिलाना था मिमी का। धीमे लहजे में कहती वो एकदम संजीदा हो गई थी। आई सी, तो अब ये यहाँ कैसे? तुम्हें याद है जाहिद अंकल? उसके सवाल पर ज़ुहा ने सवाल कर लिया था। उसने ज़हन पर जोर डाला तो याद आया। जाहिद अंकल का जिक्र उसने अक्सर मुज़फ़्फ़र साहब की ज़ुबानी सुना था। कभी कभी मुज़फ़्फ़र साहब लाहौर उनसे मिलने जाया करते थे। याद हैं, वही जाहिद अंकल। इनफैक्ट सोफिया खाला के शौहर और पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। जिस साल तुम यूएस गए उसी साल उन दोनों के यके बाद दीगरे डेथ हो गई। ऐसे में दुर्रे मखनून अकेली रह गई तो पापा इसे यहाँ ले आए। ज़ुहा खिलाफ़े मामूल बहुत उदास हो गई थी। गहरा तासुब उसकी आंखों से आया था। अब यहीं रहती है शिराजी विला में, और कैसे रहती है वो तो तुम खुद अपनी आंखों से देख ही रहे हो। गालिबन उसका इशारा दुर्रे मखनून की ज़ाहिरी हालत की तरफ था। एनीवे, दैट्स वी कॉल लाइफ। ज़िंदगी को आगे तो बढ़ना ही है। दुर्री को भी हालात के साथ चलना आ जाएगा, मगर फ़िलहाल तो वो अभी तक शौक़ से ही नहीं निकल सकी, और कुछ मिमी की ओसीली तबीयत ने भी उसे हरासा कर रखा है। एकरमा के लिए बैक-वक्त कई खबरें हैरत अंगेज़ थीं, ताहम वो बिना तबसरा किए बाहर निकल आया। अजीब बात ये थी कि गुज़रे सालों में किसी ने भी उसे दुर्रे मखनून के बारे में नहीं बताया था। दादी हस्बे इत्तला उसे लॉन में मिल गई। आज रिदा की मंगनी का फंक्शन था, जो उसकी वापसी के इंतज़ार में पूरे 2 माह की ताख़ीर से मुनक्किद हो रहा था। उसे कदरे ताज्जुब हुआ कि जब कोई केटरिंग सर्विस सायरा चची ने बुला रखी है, तो फिर उस लड़की से मुलाज़िमा की तरह काम लेने का क्या मकसद है। अलबत्ता इससे ज़्यादा सोचने की उसने ख़ुद को इजाज़त नहीं दी कि दूसरों की बिलख़सूस चची जान यानी सायरा शिराज़ी की निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम अमूर से उसने ख़ुद को हमेशा ही दूर रखा था। रिदा के ससुराल वाले वक्त पर आ गए थे, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो आसिफ से मिला, अच्छा लड़का लगा उसे। अलबत्ता दादी उसे कदरे उदास नज़र आ रही थी। ज़ुहा के बाद उन्होंने रिदा को उसकी शरीके हयात बनाने के लिए बहुत ख्वाब देखे थे, मगर रिदा और ख़ुद एकरमा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। बहुत मुख्तलिफ है रिदा मुझसे दादी, और फिर मेरा और इसका एक डिफरेंस भी ज़्यादा है। वो और मैं एक दूसरे को सूट नहीं करते। उसके जाने से पहले दादी ने बहुत चाहा कि कम अज़ कम मंगनी ही कर दी जाए। वो तब उसने उन्हें रिसानियत से समझा दिया था। अब इतनी भी छोटी नहीं है तुमसे, 7-8 साल का फ़र्क तो चलता है हमारे यहाँ। रह गई मिजाज की बात, तो रिदा लड़की है, कम उम्र लड़की शौहर के मिजाज के मुताबिक ज़्यादा आसानी से ढल जाती है। बेटा तुम हाँ तो करो, देखना आगे सब अच्छा होगा। दादी के अपने दलाइल थे। वो बहस करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर गया। ओके, जैसे आपकी मंशा, बात कर लीजिए चचा जान से। वो दादी को नाराज़ नहीं कर सकता था। बाबा और मामा जान के बाद दादी और चचा जान ने उसे जिस शफ़क़त से पाला था, उसका तकाजा यही था कि वो सर तस्लीम खम कर ले। ज़ुहा की बार उसने साफ कह दिया कि जब तक उसके सीए मुकम्मल नहीं होगा वो शादी नहीं करेगा, मगर इस बार वो दादी को मायूस ना कर सका। सच कह रहे हो एकरमा, राज़ी हो ना तुम? दादी के मासूम चेहरे पर उभरने वाला खुशियों भरा तबस्सुम उसके लिए बहुत कीमती था। उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते उनकी खुशी दीदनी थी। जी, वो मुझे दिल से मुस्कुराया था।
مگر وہ جو کہتے ہیں کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، انسان چاہے کتنا ہی زور لگا لے، ہوتا وہی جو کاتب تقدیر نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دادی جان چچا سے بات کرتی، آصف کا رشتہ اسے طے کر دیا گیا۔ ردا اور آصف کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ آصف اچھی فیملی سے تھا مگر تھا برادری سے باہر کا۔ چچا جان اس رشتے کے مخالف تھے مگر سائرہ چچی کو بیٹی کی خوشی منظور تھی۔ بہت لے دے ہوئی مگر ہوا وہی جو ردا نے چاہا تھا۔ اس دوران اکرما اسٹیٹس چلا گیا تھا۔ بعد میں دادی کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ آصف کی تعلیم مکمل ہونے تک چچا جان نے مہلت دی ہے۔ گزرے چند سالوں میں آصف نے بھی خود کو ثابت کر دیا۔ MBA کرنے کے بعد ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوا تو چچا جان کو ہاں کہتے ہی بنی۔ اسی دوران اکرما کی واپسی بھی متوقع تھی، لہٰذا اس کی آمد تک یہ تقریب ملتوی رکھی گئی تھی۔ تاہم چند ماہ بعد شادی طے تھی۔ اسے محسوس ہوا دادی بھی اپنی خواہش سے دستبردار نہ ہو سکتی تھیں۔ ان کے قریب آ کر ان کے کمزور وجود کے گرد اپنے بازو کا حصار کرتے وہ افسردہ سا ہو گیا تھا۔ پلیز دادی تھوڑا مسکرائیے، یہ بھی تو دیکھیے کہ ردا خوش ہے، کیا ہمیں اپنوں کی خوشی میں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ دادی کی طرف ذرا جھکتے اس نے بظاہر سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے یہاں اسٹیج پر ردا اور آصف ساتھ ساتھ بیٹھے بہت جچ رہے تھے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں دادی جیسے خود میں واپس لوٹی تھیں۔ تمہیں ذرا تعصب نہیں بچے، حالانکہ تم نے تو ہاں کہی تھی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کی گھنی مونچھوں تلے لبوں کا حصار کیا تھا۔ میں نے صرف آپ کی خاطر ہاں کہی تھی دادی، بلیو می۔ دادی کے نحیف جھری زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ بہت ایمانداری سے کہہ رہا تھا۔ دادی اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتی ہوئی سچائی کو پا کر قدرے مطمئن سی ہو گئی تھیں، ورنہ جب سے وہ گیا تھا انہیں لگتا تھا جیسے اس کی ازلی سنجیدگی اس کی اداسی چھپائے ہوئے ہے، مگر آج دل کو تسلی ہوئی تھی۔ خیر ہے، مالک کا کرم ہے، میری خوشی میرے دونوں بچوں کو شاید غمگین کر دیتی۔ چلو اچھا ہی ہوا اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ ردا کے پاس جائیے دادی، دیکھیے چچا جان کب سے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے انہیں متوجہ کیا تو وہ کچھ مطمئن سی آگے بڑھ گئیں۔ اکرما کے دل پر سے جیسے کوئی بوجھ سرکا تھا، تبسم لبوں کا حصہ بن گیا۔ تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلو آؤ، چل کر ایک گروپ فوٹو بنواتے ہیں۔ زوہا اس اثنا میں اپنے بیٹے سمیت وہاں آ چکی تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے لے کر ہی ٹلی۔ ہاتھوں پر سے خون کے دھبے صاف کرتے اس کا دھیان لمحے بھر کے لیے بھی اس درد کی طرف نہیں گیا جو کتنی دیر سے اس کے بازو میں ادھم مچا رہا تھا۔ عجیب سی بے حسی تھی جس نے اسے آج بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اپنے زخم کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اس نے اب ہاتھ صاف کر لیے تھے۔ سرفراز کی دی ہوئی دوا کھانے کا حسب سابق کوئی موڈ نہیں تھا۔ کہاں ہو زاویار، اب آپ بھی جاؤ یار، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ باہر سے ندیم اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر سامنے بیسن پر پڑا پسٹل اٹھا کر ٹشو سے صاف کیا اور کچھ دیر تکی تکی نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ جدید پسٹل اس کے مضبوط ہاتھوں میں جیسے کوئی کھلونا لگ رہا تھا۔ یہ کھلونا جو کبھی جان بچا لیتا ہے اور کبھی جان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جان اپنی ہو تو ٹھیک اور جو دوسرے کی ہو تو۔ شدید برستی بارش اور ٹھائیں ٹھائیں کی لگاتار آوازیں، اسے الٹے قدموں، بھاگتے قدموں کی دھمک اور ساتھ میں کسی کی چیخیں۔ زاویار سو گئے ہو کیا؟ اس بار سرفراز نے اسے پکارا۔ وہ جیسے کسی الوژن سے باہر نکلا، سینے سے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پسٹل کو ہولسٹر میں اڑس کر اس نے جیکٹ کی زپ بند کی اور چہرے پر دو چار چپکے مار کر باہر نکل آیا۔ حسب معمول سب سرفراز کے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں جمع تھے جو محض ان لوگوں کی خفیہ میٹنگ کے لیے مختص تھا۔ اس کا کھانے کو متعلق دل نہیں چاہ رہا تھا مگر مروت کا تقاضا تھا، وہ ساتھ دینے کو آ بیٹھا۔ رات کے 3 بجے ندیم نے نہ جانے کہاں سے کھانا آرڈر کیا تھا۔ گو کہ صرف وہی نہیں، آج کی مہم نے سب کو ہی تھکا دیا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے یہ تھکن اس کے اندر اتر گئی تھی۔ کیا بات ہے زاویار، تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو؟ زلفی نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ سرفراز کی ٹیم کے سارے بندے یہاں موجود تھے، حالانکہ آج کی کامیابی پر تو ہم سب کو جشن منانا چاہیے۔ ندیم کھانا بہت رغبت سے کھا رہا تھا، پھر بھی فرصت نکال کر بولا، جبکہ تم خاموش بیٹھے ہو۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس تھکن ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے قصداً نظر جھکائے رکھی تھی۔ زخم گہرا لگا ہے کیا؟ اب کہ سرفراز نے استفسار کیا۔ ہاں بہت گہرا، اتنا گہرا کہ جس کے بھرنے کے لیے زمانے بھر کے مرہم بھی ناکافی ہوں گے۔ نہیں معمولی ہے، سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ سرفراز کے متفکر لہجے پر اس نے سر اٹھا کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ سب ٹھیک ہے۔ ندیم کے تجزیے پر مولا بخش اور سرفراز کی گہری نظریں اس پر آ ٹکی تھیں۔
اس کے جیکٹ کی آستین سے جھانکتے شرٹ کے خون آلود کف زخم کی نوعیت بتا رہے تھے۔ اوہ، یہ تو واقعی گہرا زخم لگتا ہے، بلیڈنگ کافی ہوئی ہے۔ سرفراز نے تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا سب ٹھیک ہے، تم بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہو۔ تم بلا وجہ ٹینشن مت لو۔ اس کے کشادہ ماتھے پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا، تاہم بات کے اختتام پر وہ قصداً مسکرا گیا۔ ایسی مسکراہٹ جو اس کی ناگواری کا تاثر دیتے چہرے کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ویسے تمہیں نہتے اس مسئلہ گارڈ کے ساتھ نہیں بھڑنا چاہیے تھا صاحب۔ مولا بخش کا سادہ لہجہ تفکر کا آئینہ دار تھا۔ جو کام ہاتھوں سے لیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہتھیار کا استعمال بیکار ہوتا ہے۔ میں نے اسے بنا پسٹل استعمال کیے بھی بالآخر بے بس کر ہی دیا۔ ہاں مگر اس کوشش میں خواہ مخواہ زخمی ہوئے تم۔ سرفراز سنجیدہ تھا۔ اٹس جسٹ اے پارٹ آف گیم۔ ٹھیک ہو جائے گا زخم بھی۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ اتنی رات کو گھر تو جا نہیں سکو گے؟ یہیں رک جاؤ، صبح چلے جانا، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ نہیں میں چلوں گا، فی الحال نیند بھی نہیں آ رہی۔ اسے اپنے اعصاب کھنچتے محسوس ہو رہے تھے اس وقت، لہٰذا سب کے اصرار کے باوجود بھی وہ اپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ سی ویو کے ایریا میں بنا یہ اپارٹمنٹ سرفراز کا ذاتی تھا۔ اسے یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلکش لگتی تھی وہ یہاں سے سمندر کا نظارہ تھا۔ اس وقت بھی وہ پارکنگ سے کار نکال کر ساحل سے نزدیک بنی روڈ پر چلا آیا۔ کچھ دیر یوں ہی کار دوڑاتے ہوئے اس نے ایک جگہ پارک کر ہی لیا۔ اونچے نیچے پتھروں سے اتر کر بالآخر وہ ریت پر قدم جماتا سمندر کی لہروں کی طرف بڑھتا چلا گیا جو اس اندھیرے میں کوئی عفریت ہی لگ رہا تھا۔ کھلا سمندر باہیں پھیلائے گویا اس کو تھامنے کے لیے بے قرار تھا۔ پھر اسے لہروں میں کھڑے کھڑے نہ جانے کتنی دیر گزری، حتیٰ کہ افق کے کنارے پر پھیلی شفق کی لالی نے سمندر کی لہروں پر اپنا عکس چھوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری صبح خاصی خوشگوار تھی، یا شاید اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کا مگ تھامے وہ ٹیرس پر نکل آیا۔ سورج ابھی پوری آب و تاب سے چمک نہیں سکا۔ اواخر اکتوبر کی وہ قدرے درمیانی خنکی والی صبح تھی۔ صبح صادق کا چہرہ طلوع آفتاب کے آگے اپنی شکست خوردگی کا اعلان کرتا فضا میں تحلیل ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت نرم دھوپ دیواروں سے اترنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے پاکستان واپس آئے آج تیسرا دن تھا اور آج کہیں جا کر وہ صبح اٹھنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ مسئلہ درپیش تھا جیٹ لیگ کا۔ بمشکل وہ رات کو سو سکا تھا، تاہم صبح صبح از خود آنکھ کھلی تو وہ چائے بنا کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئے بیٹا؟ دادی غالباً نیچے تھیں، اوپر آئیں تو اسے جاگتا پایا وہ ان کی آواز پر مڑا تھا۔ جی دادی، شکر ہے آج جلدی آنکھ کھل گئی۔ چائے کیوں بنائی بیٹا؟ مجھ سے کہتے میں لا دیتی۔ دادی ٹیرس پر پڑی کرسی پر بیٹھتے تردد سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں دادی، اب تو مجھے بھی اچھی خاصی کوکنگ آ گئی۔ آپ چل کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے، میں آپ کے لیے ایک فرسٹ کلاس ناشتہ بنا کر لاتا ہوں، وہ ملائمت اور شگفتگی سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں میرا بچہ، تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو پردیس میں، اللہ جانے کیا کیا مصائب جھیلے ہوں گے، اور اب یہاں آ کر بھی کچن میں جاؤ۔ نہ بیٹا، میں نہ ہونے دوں گی۔ دادی کی بات پر وہ ہولے سے ہنس پڑا اور ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی، پردیس میں ایسی کوئی صعوبتیں نہیں سہنا پڑی تھیں مجھے۔ بڑا کرم رہا اللہ کا، پتہ ہے مجھے تمہارا۔ تم نے کبھی شکوہ کیا ہے جو اب کرو گے؟ پر میں بھی دادی ہوں تمہاری، دیکھ رہی ہوں صحت پہلے سے کتنی کم ہو گئی ہے تمہاری۔ اب ایسا بھی نہیں ہے دادی، وہ ان کی محبت پاش نظروں پر دل ہی دل میں مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ٹھاک وزن بڑھ گیا ہے میرا، کل کافی لوگوں نے ٹوکا ہے مجھے۔ ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، لوگوں کی تو عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ دادی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، ناگواری سے کہتے ہوئے نہ جانے کیا کیا پڑھ کر دم کیا اس پر۔ وہ زیر لب مسکراتا رہا، انہیں منع کرنے کا فائدہ نہ تھا، وہ اس کے معاملے میں بہت حساس تھیں۔ ان کے خیال میں اس کی انتہائی پروقار شخصیت کا شاید ہی کوئی ثانی ہو۔ وہ دادی کی بات سے 100% تو خیر متفق نہیں تھا، تاہم اتنا اندازہ ضرور تھا کہ دادی کی رائے 100% غلط بھی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے اپنی طرف کئی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا، مگر اس وقت ہمہ وقت محض اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جنون اور حصول علم کا شوق اسے کسی طرف بھی متوجہ نہ کر سکا، اور اب جب کئی سال بعد وہ اپنے خواب کی تکمیل کر کے لوٹا تھا، اسے ایک بار پھر انہی توصیفی نظروں کا سامنا تھا۔ اللہ خوشیوں بھری دراز عمر عطا کرے۔ کچھ لمحوں بعد دادی اپنے ورد سے فارغ ہوئی تو اسے اپنے نحیف وجود سے لگا لیا۔ کہاں تو وہ ان کی گود میں کھیلا کرتا تھا اور کہاں آج ان کا سر بمشکل اس کے شانے تک آتا تھا۔ وہ محسوس کر کے خوش ہو گئیں۔ چلو آؤ نیچے چلو، ناشتہ تیار ہوگا وہاں۔ اب آپ مستقل نیچے ہی کھانے لگی ہیں دادی؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
مجھے کچن میں کام کرنے سے سانس اکھڑنے لگتی ہے میری، اسی لیے سائرہ اور مظفر نے میرا داخلہ بند کر رکھا ہے کچن میں۔ بس ذرا کچن میں ہدایت دینے چلی جاتی ہوں، بچی اکیلی سب سنبھالتی ہے، مگر دیکھنا تو پڑتا ہی ہے نا، وہ بتا رہی تھی۔ اسے خاصی حیرت ہوئی۔ کمال ہے، ردا نے کچن کب سے سنبھال لیا؟ دادی کے بچی کہنے پر ردا کا ہی خیال آیا۔ ردا کہاں بیٹے، میں تو درِ مکنون کی بات کر رہی ہوں۔ دادی کے کہنے پر کل ہونے والی ملاقات ذہن میں تازہ ہوئی، وگرنہ وہ تو جیسے اس کے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا، وہ لڑکی کچن سنبھالتی ہے پورا، تو ملازم کہاں ہیں؟ سائرہ چچی نے تو غالباً دو ملازم رکھے تھے کچن کے لیے، ایک بٹلر تھا، دوسرا ہیلپر۔ ان کا کام سائرہ کو پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے یکے بعد دیگرے دونوں کی چھٹی کر دی انہوں نے۔ البتہ اب 2 لڑکیاں رکھی ہیں ہیلپر کے طور پر۔ دادی نے بے اختیار نظریں چراتے ہوئے کہا، تو وہ لب بھیج کر ہے کیا؟ وہ نیچے جا رہی تھیں، اسے خیال آیا، کیوں نہ ناشتے سے پہلے فریش ہو جائے۔ آپ چلیے دادی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کر کپڑے نکالے اور نہانے چل دیا، تاہم درِ مکنون کا خیال اسے آتا رہا۔ وہ نازک سی سہمی لڑکی، ضحیٰ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ سائرہ چچی کا رویہ کافی ناخوشگوار ہے اس کے ساتھ، جبھی اتنی اپ سیٹ لگ رہی تھی وہ۔ کہاں دیکھا ہے اسے؟ اس کے خیال کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں گردش کرنے لگا تھا، تاہم اس کا جواب نہ ملا، حتیٰ کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا آیا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا سامنے ہی میز پر سائرہ چچی سمیت چچا جان بھی موجود تھے۔ ردا غائب تھی۔ اس کے سلام کرنے پر دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ چچا جان خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ بیٹھو اکرمہ، کیا لوگے؟ سائرہ چچی نے استفسار کیا۔ کچھ بھی چچی جان، جو آسانی سے مل جائے۔ وہ تکلف نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے تو شروع سے ہی ایسی عادت رہی تھی۔ ارے اپنے گھر میں تکلف؟ اکرمہ، آخر تم کب سدھرو گے؟ سائرہ چچی نے اپنائیت سے کہا۔ مزاجاً وہ ذرا تیز تھیں، مگر اکرمہ خوش بختی سے ہمیشہ ان کی گڈ بکس میں ہی رہا تھا۔ میں نے آملیٹ اور پراٹھا بنوایا ہے اپنے بچے کے لیے۔ سالوں بعد تو گھر کا ناشتہ نصیب ہو رہا ہے۔ دادی اتنے میں اندر آتے ہوئے بولیں تو وہ مسکرا دیا۔ سچ اکرمہ بھائی، خوش نصیب ہیں آپ، کس قدر پروٹوکول ملتا ہے آپ کو اس گھر میں، سچ میں اتنی اہمیت مجھے ملے تو میں ہواؤں میں اڑوں۔ سیف اس کی داہنی طرف بیٹھا تھا، قریب جھکتے ہوئے بولا، تم تو ویسے بھی کم ہواؤں میں نہیں اڑ رہے، پہلے کسی لائق تو بنو، پھر بات کرنا پروٹوکول کی۔ ردا اس دوران سیف کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی تھی، فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ خیر تم بتاؤ بیٹا، کیا ارادے ہیں؟ لیکچرارشپ ہی اختیار کرنا ہے یا کسی فرم کو ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹ جوائن کرنا ہے؟ سائرہ چچی نے اسے متوجہ کر لیا تھا، ورنہ وہ تو ان دونوں بہن بھائی کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آئی کیپ میں تو لیکچرارشپ مجھے پہلے سے ہی کنفرم تھی، البتہ کل انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ میں ایوننگ کلاس کے لیے بات ہوئی ہے میری، دیکھیں شاید ہاں کر دوں، البتہ فی الحال آئی کیپ تو جوائن کر چکا ہوں، اس نے تفصیل بتائی۔ کمال ہے اکرمہ بھائی، لوگ اتنی بڑی ڈگری حاصل کر کے اول تو پاکستان آتے ہی نہیں، اور اگر آتے ہیں تو کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو جوائن کر کے لاکھوں بٹورتے ہیں، مگر آپ ہیں کہ لیکچرارشپ پر راضی ہو رہے ہیں۔ سلائس پر مارجرین لگاتے ردا نے تبصرہ کیا تھا۔ چچا جان اور چچی جان کے چہرے پر تائید صاف بڑھی جا رہی تھی، جبکہ دادی اس کے لیے چائے نکالنے میں مصروف تھیں۔ وہ بردباری سے مسکرایا، پسند اپنی اپنی، مزاج اپنا اپنا، میرا تو شروع سے ہی لیکچرارشپ کا شوق تھا، جب میں وہاں پڑھتا تھا تب سے اس وقت کا انتظار کیا کرتا تھا، زیادہ ارننگ میرا ٹارگٹ کبھی بھی نہیں رہی۔ پتہ نہیں آپ جیسے درویش لوگ اب اس دھرتی پر قدم دھرتے بھی ہیں یا نہیں، خاصے اینٹیک پیس ہیں آپ، سیف نے تعریفی لہجے میں بے پرواہی سے کہا۔ ہاں، ہر کوئی تمہاری طرح پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، تمہیں تو ڈاکٹر بننے کا شوق بھی اسی لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما سکو۔ ردا نے پھر اسے لپیٹا تھا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ پھر کب سے جوائن کر رہے ہو؟ اسی ہفتے؟ جی کل سے ہی ارادہ ہے۔ گرم گرم آملیٹ اور پراٹھا آگے لا کر رکھا جا چکا تھا۔ اس نے کافی خوش دلی سے ناشتہ کیا، ساتھ ہی درِ مکنون ایک اچھی کک ہے، دل ہی دل میں اس کا اعتراف بھی کیا۔ 2 دن سے تو اس کی صبح ہی اتنی دیر سے ہو رہی تھی کہ ناشتے کی بجائے دوپہر کا کھانا کھایا تھا اس نے، مگر آج ناشتہ کیا تو احساس ہوا کہ گزرے دنوں میں جو بھی اسے لنچ یا ڈنر کے طور پر کھایا، اسے بنانے والی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ تو پھر آج کیا کر رہے ہیں آپ اکرمہ بھائی؟ ردا بھی ناشتے سے فارغ ہو گئی تھی، دلچسپی سے پوچھا۔ آج ذرا اپنے سرکل کی طرف جاؤں گا، پچھلے 2 دنوں میں آئی کیپ اور آئی سی ایم اے پی کی فارمیلٹیز میں ہی نکل گئے۔ ضرور جاؤ بیٹا، خوب گھومو پھرو، یہی تو عمر ہے ان کاموں کی۔
دادی نہال ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ تم چلو میں کپڑے استری کر دیتی ہوں تمہارے۔ دادی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھیں۔ سیف اور ردا ڈرائنگ روم میں نکل گئے تھے۔ آپ کو استری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درِ مکنون کر دے گی اماں، چچی جان نے آفر کی تھی۔ ارے نہیں بیٹا میں کر لوں گی، کام ہی کتنا ہے میرے پاس۔ دادی سے کچھ ردوکت کیا تو اکرما نے ان کی طرف دیکھا۔ ویسے تو وہ اس کے کام کرتی ہی محبت سے تھیں، مگر اس وقت وہ قصداً درِ مکنون سے کام کرانا نہیں چاہ رہی تھیں۔ اس کے مزاج کا اندازہ جو تھا۔ کم آن اماں، اب آپ کی عمر کام کرنے کی نہیں کرانے کی ہے۔ درِ مکنون کر دے گی، آخر لڑکی ہے، لڑکیاں تو گھر میں کام کرتی ہی ہیں۔ چچی جان کا لہجہ حتمی سا تھا۔ اس نے دیکھا چچا جان نے شاکی انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو پھر ردا سے کہہ دو، وہ بھی تو لڑکی ہے۔ کافی طنزی انداز میں چچا جان گویا ہوئے تھے۔ چچی جان کے تو گویا تلووں سے لگی سر پر بجھی۔ ہاں مگر اس گھر میں مہمان ہے وہ، کل منگنی ہوئی ہے اس کی، چند ماہ بعد شادی ہے، اس گھر میں مہمان ہے اب وہ۔ مہمان تو درِ مکنون بھی ہے۔ ادھر جواب تیار تھا۔ مہمان ایک دو دن کا ہوتا ہے، ہمیشہ کا نہیں۔ ردا تو ماشاءاللہ بیاہ کر چلی جائے گی، مگر درِ مکنون کے لیے ایسی کوئی امید ہے آپ کو؟ تیز کٹار کی طرح زبان چلی تھی ان کی، اس پر زہرخند لہجہ۔ اکرما اور دادی خاموش تماشائی بنے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اکرما کو حیرت ہوئی، بھلا اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی کی طرف سے آخر اس قدر مایوسی کیوں تھی سارا بیگم کو؟ البتہ دادی افسردگی سے سر جھکا گئی تھیں۔ کیوں نہیں ہوگی، امید ہے مجھے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے وہ، جس گھر جائے گی اجالا ہی کرے گی۔ چچا جان کا لہجہ شفقت اور محبت سے پر تھا۔ اکرما نے تعجب سے ان دونوں کو دیکھا۔ بقول ضحیٰ درِ مکنون سارا چچی کی بھانجی تھی، مگر اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا رشتہ صرف چچا جان سے ہے، اور جو تاریک سائے اس کے وجود سے چمٹے ہوئے ہیں ان کا کیا؟ ان سے تو آپ صرف صرف نگاہ کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا تو چاند کے داغ کو بھی نہیں بخشتی مظفر صاحب۔ سارا بیگم کا لہجہ طنز ہی نہیں حقارت سے بھی اٹا ہوا تھا۔ چھوڑو بیٹا اب جانے بھی دو، کہیں وہ بچی سن ہی نہ لے، دادی نے بالآخر مداخلت کرتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بہو سے کہا۔ چھوڑے اماں، اس بیچاری کو اب یہ سب سننے کی عادت سی ہو گئی۔ اٹھتے بیٹھتے یہ زہر اس کے کانوں میں ہمہ وقت گھولا جاتا ہے، خدا کے قہر سے ڈرتے بھی نہیں لوگ۔ ظفر صاحب یک بارگی انتہائی کبیدہ خاطر نظر آنے لگے تھے۔ بالکل بجا فرمایا، خدا کے قہر سے تو صرف آپ ہی ڈرتے ہیں۔ ارے اتنے بڑے حادثے کے باوجود جوان لڑکی کی ذمہ داری لی، اپنی بیٹی کی شادی سر پر ہے، ایسے میں 10 لوگوں کا گھر میں آنا جانا ہو رہا ہے۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں، سب کو تشویش لگی ہوتی ہے کہ کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے، میں کس طرح سب مینج کرتی ہوں۔ کبھی پتہ بھی چلا آپ کو؟ کسی دن سوچ کر دیکھیے گا کہ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا اس کے ماضی کی، تو پھر سمجھ لیجیے بیٹیوں کے سسرالوں تک آگ کو پہنچنے سے روکنا محال ہوگا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی اسے گھر میں رکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں خدا کے قہر سے ڈر نہیں، خوف خدا ہے، تبھی تو اتنی بڑی مصیبت مول لی۔ سارا بیگم شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لیا۔ اس قدر تحیر اور تنفر تھا ان کے لفظ میں کہ سامنے کھڑا اکرما دادی اور چچا جان کے شرمندگی سے بھرپور تاثرات والے چہروں کو دیکھ کر خود کو شرمسار محسوس کرنے لگا، جبھی وہاں سے چلے آنے میں عافیت جانی۔ یوں تو سارا چچی خاصی مہذب اور اخلاق والی خاتون تھیں، تاہم جہاں معاملہ ان کی ناپسندیدگی کا آتا وہاں وہ بد اخلاق ہونے میں اپنا ثانی بھی نہیں رکھتی تھیں۔ حقیقت میں تو اکرما محض ان کی اسی عادت کی وجہ سے ان سے ہمیشہ حد فاصل پر رہا تھا، حتیٰ کہ شعور آنے کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہے، وہ ان کے اور اپنے درمیان موجود اس خلیج کو کبھی پاٹ نہ سکا تھا۔ یوں بھی وہ چچی جان کی گڈ بکس میں آتا تھا، جبکہ چچی جان اس کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھیں۔ ناگواری کا بوجھ لیے وہ اوپر اپنے پوشن میں چلا آیا۔ اسے اس اجنبی لڑکی سے ہمدردی سی محسوس ہوئی جو نہ جانے کن حالات کے باعث یہاں آ پہنچی تھی۔ بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر وہ ابھی دادی ماں کے کمرے میں جانے کا قصد کر رہا تھا جہاں آئرن سٹینڈ موجود تھا کہ دادی اندر چلی آئیں۔ لاؤ بیٹا کپڑے دو، درِ مکنون اوپر آ رہی ہے، ابھی کر دے گی پریس، دادی شرمندہ شرمندہ سی کہہ رہی تھیں۔ پلیز دادی آپ منع کر دیں، میں خود کر لوں گا، یہاں سے جانے سے پہلے بھی تو خود ہی کرتا تھا، کیا کبھی ضحیٰ، ردا یا ملازم نے میرا کوئی کام کیا، یا میں نے کبھی ان سے کوئی کام کرایا؟ تو اب کیوں کسی انجان لڑکی سے؟ مائی گاڈ چچی جان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا سا تھا، وہ تو ملازمین سے بھی زیادہ کام نہیں لیتا تھا، تب درِ مکنون نہیں تھی نا یہاں، مفت کی نوکرانی، دادی عجیب بے بسی اور دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ نوکرانی؟ وہ اس اصطلاح پر گویا متحیر ہی رہ گیا۔ غالباً وہ چچی جان کی بھانجی ہے نا دادی؟ ہاں مگر سوتیلی، اس کے ساتھ آخر کیا ہوا کہ اسے ناقابل برداشت تذلیل سے بھری زندگی گزارنی پڑ رہی ہے؟
اس کی آنکھوں میں سوال درج تھا۔ تو کیا سوتیلے رشتوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی؟ وہ تلخ ہوا۔ بس بیٹا، یہ سوتیلے رشتوں کا زہر ایسے ہی انسانیت کے تقاضوں کو کھا جاتا ہے۔ اس پر یتیم لڑکی کی ذمہ داری، وہ بھی ایسی ذمہ داری جس سے سبق دوش ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ گہری آہ بھرتے ہوئے دادی اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھیں۔ آپ دیدہ سی کہتے ہوئے وہ اکرما کو یکدم بے چین کر گئیں۔ وہ بے اختیار ان کے پاس چلا آیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادی، آپ پلیز اسٹریس نہ لیا کریں، نا امیدی تو کفر ہے۔ میں نے دیکھا ہے درِ مکنون کو، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، اس پر عمر بھی کم ہے، غالباً پڑھی لکھی بھی ہوگی، ہو جائے گی ان کی بھی شادی، آپ فکر نہ کریں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، خدا تمہاری زبان مبارک کرے، دادی بے اختیار کہہ اٹھی تھیں۔ اس نے یوں ہی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ یکدم نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بہرحال لاؤ میں یہ کپڑے اسے دے آؤں۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ قصداً اس کی سوالیہ نظر کو نظر انداز کرتی باہر نکل گئیں تو وہ خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں نکل آیا۔ بیٹا، تم سائرہ کی باتوں کا برا مت منانا، دراصل اکرما کئی سال بعد واپس آیا ہے نا، تو ان کے کام۔ کوئی بات نہیں دادی، مجھے کوئی شکایت نہیں، لائیے میں کپڑے پریس کر دوں۔ دادی کے شرمسار سے لہجے کے برعکس درِ مکنون کا انداز قطعی سپاٹ تھا۔ باہر بیٹھا اکرما ریموٹ کنٹرول سے چینل بدلتے بھی لاشعوری طور پر اس طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب مشینی سا انداز تھا اس کا۔ دادی جب بھی اسے دیکھتی تھیں ایک ہبک سی سینے میں اٹھتی تھی۔ اکرما کی نظریں غیر اختیاری طور پر دادی کے کمرے کی طرف اٹھیں۔ درِ مکنون استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی میکانیکی انداز میں کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، ایسی خاموشی ثبت تھی کہ جیسے اب کبھی بولے گی ہی نہیں۔ اکرما نے غور سے دیکھا تو احساس ہوا وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ حسین تیکھے نقش، مڑی ہوئی پلکوں والی غلافی آنکھیں، انتہائی خوبصورت کٹاؤ والے بھرے بھرے ہونٹ جو اس وقت اس نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بھینچ رکھے تھے، شانوں سے نیچے جاتے سلکی ڈارک براؤن بال جو اس وقت موٹی سی چٹیاں میں جکڑے ہوئے تھے، کئی سلکی لٹیں اس کے گندمی رخساروں کا حصار کیے ہوئے تھیں، مگر لگتا تھا کئی دنوں سے بالوں کو ترشوایا نہ گیا ہو۔ درمیانے قد اور نازک سراپے نے اسے حد درجہ غیر معمولی حسن عطا کیا ہوا تھا، مگر اپنے آپ سے بے نیاز وہ مشینی انداز میں کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ آج بھی کل والے پیچ اور مہرون کاٹن کے ملکجے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کہاں دیکھا ہے اسے؟ اکرما کا دھیان جیسے اٹک سا گیا۔ یہ لیجیے دادی، کپڑے پریس ہو گئے، میں چلتی ہوں، لنچ میں کیا بنے گا؟ ممی خالہ کہہ رہی تھیں کہ آپ سے پوچھ لوں۔ وہی سپاٹ سی آواز گونجی تو جیسے خود میں لوٹا۔ کچھ بھی بنا لو بیٹا، بلکہ ایسا کرو تم آرام کرو، کل رات کو بھی سارا پھیلاوا تم نے اکیلے ہی سمیٹا ہے، میں دوپہر میں نہاری منگوا لیتی ہوں، اکرما شوق سے کھاتا ہے، دادی ہمدردی سے کہنے لگیں۔ میں بنا لوں گی دادی، نہیں تو ممی خالہ خفا ہوں گی، جواباً وہ کہہ کر مڑی تھی۔ لاؤنج سے گزری تو اس قدر افتاں اور خیزاں کے سامنے صوفے پر بیٹھے اکرما کو گویا دیکھ ہی نہ سکی۔ لو بیٹا جاؤ، تیار ہو جاؤ، بچی نے کپڑے پریس کر دیے ہیں، دوپہر تک تو آ جاؤ گے نا؟ دادی ملول سی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کوشش کروں گا دادی، ممکن ہے شام ہو جائے، وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس قسم کا ماحول اس کے اعصاب کے لیے خاصا تناؤ آمیز تھا۔ کئی سال بعد گھر لوٹ آنے کی خوشی کچھ دھندلی پڑتی محسوس ہو رہی تھی، البتہ دوستوں کے ساتھ طبیعت میں خوشگواری در آئی تھی۔ شام کو جب وہ لوٹا تو خاصا فریش تھا، اپنے دوستوں سے کئی سال بعد ملاقات ہوئی تھی، گو کہ واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے رابطہ تو تھا، لیکن اتنے عرصے بعد آمنے سامنے بیٹھنے کا لطف ہی اور تھا۔ آسما لاج کے پارکنگ میں کار روکنے کے بعد اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اسے آن کیا تھا۔ 28 مسڈ کال ڈسپلے پر جگمگا رہی تھیں، جن میں 9 کالز شہرین کی تھیں اور بقیہ آغا جان کے مختلف نمبر سے کی گئی کالز تھیں، 1-2 آسما کی بھی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اپنا غصہ جھٹکنا چاہا اور اندر چلا آیا۔ حسب توقع لاؤنج میں آسما اور مہران ناشتہ کرتے ملے۔ السلام علیکم زوبی۔ آسما کی نظر جوں ہی اس پر پڑی وہ یکدم خوشگواری سے مسکرا دیں، اسے اچانک سامنے پا کر ان کی آنکھوں کی چمک جیسے بڑھ گئی تھی۔ مہران نے ماں کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ وعلیکم السلام، وہ چند قدم آگے بڑھ آیا۔ کیا حال ہے برو؟ مہران نے بھی متبسم ہو کر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، خشک لہجہ، مختصر جواب، مگر آسما لاج کے مکی جیسے اس رویے کے عادی ہو چکے تھے۔ تم جلدی آ گئے بیٹا، دوپہر تک واپسی تھی نا تمہاری؟ آسما نے استفسار کیا۔ جی، مگر کام جلدی ختم ہو گیا تو جلدی واپس آ گیا میں، آج دوپہر 2-3 بجے تک واپسی کا کہہ کر گیا تھا وہ۔ آسما اس کی جلدی واپسی پر خوش بھی تھیں، مگر پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ اپنے کام سے 1-2 دن کے لیے کراچی سے باہر جاتا تھا، انہیں عجیب عجیب طرح کے وہم ستاتے تھے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ واپس لاہور نہ چلا جائے۔ بہت اچھا کیا تم نے، آسما بہت محبت سے بولی۔
ناشتہ کرو گے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ پوری رات سو نہیں سکا سفر میں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا آج آفس نہیں جاؤ گے؟ جاؤں گا۔ آسما کے استفسار پر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر چڑھتی نظر دوڑائی، مگر دوپہر 1 بجے کے بعد۔ بات مکمل کر کے اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو آسما اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تمہارا سیل فون آف جا رہا تھا مستقل۔ لاہور سے انصاری انکل کا فون آیا تھا تمہارے لیے، یہاں آپ کے پاس۔ وہ بھنا کر پلٹا تھا۔ آسما اسے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس کے غصیلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ آپ نے ریسیو کیوں کی ان کی کال؟ بھڑک کر پوچھا تھا اس نے۔ آسما لمحے بھر کے لیے چپ سی رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی زوبی؟ انہوں نے کئی بار کال کیا، کب تک نظر انداز کرتی میں انہیں؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں بیٹا۔ لیکن مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بری طرح بھنایا ہوا تھا۔ مگر وہ، میرا خیال ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے ماما۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر میں نہیں۔ دیٹس اٹ۔ یکدم انگلی اٹھا کر اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ کر گویا آسما کے مزید کچھ کہنے کی راہ پر مزدور کر دی۔ پلیز، میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آسما بھی ابھی کچھ کہنے کا سوچ رہی تھی کہ اس نے بظاہر مہذب لہجے میں کہا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر پتھریلے تھے کہ آسما ماں ہو کر بھی مزید کچھ کہنے کا حوصلہ نہ کر سکی، اور وہ کمرے کے دروازے کی طرف اس طرح غائب بھی ہو گیا۔ آسما لاؤنج میں پلٹی تو گہری سوچ ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ برو از جسٹ ٹائرڈ، سو کر اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہران نے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رہ گئیں۔ حقیقت کیا ہے اس سے دونوں واقف تھے، مگر اس طرح پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے شرمندگی سے نکالتے چلے آ رہے تھے، جو ان دونوں کو زاویار انصاری کے درست رویے کے باعث اپنی لسٹ میں لے لیتی تھی۔ زاویار نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے کپڑے نکالے اور شاور لے کر سفر کی دھول اور تھکن سے نجات حاصل کی۔ زخم کی ڈریسنگ ایک بار پھر کرنے کے بعد اس نے خون آلود شرٹ کو اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ میں زبردستی ٹھوسا تاکہ دوپہر گھر سے نکلتے وقت کسی کی نظر اس کی شرٹ پر نہ پڑے، اور پھر بستر پر آ لیٹا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ذہن اور جسم کو سکون میسر آیا تھا، اور ابھی وہ مکمل یکسوئی سے کچھ سوچنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ سیل کی بیل گنگنا اٹھی۔ شہرین کا نام ڈسپلے پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے شدید غصے سے سیل فون کو گھوڑا اور پھر اسے آف کر کے کروٹ بدل لی۔ آغا جان اور شہرین کا خیال اسے رہ رہ کر تلملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ ناممکن ہی تھا۔ اسے تو رات کو بھی ٹرینکولائزر کی بدولت چند گھنٹوں کے لیے نیند آیا کرتی تھی، تو کہاں یہ دن کا روشن حصہ۔ 2 گھنٹے کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد بالآخر وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے تو بہتر ہے میں آفس ہی چلا جاؤں، بیزاری سے سوچتے اس نے کپڑے تبدیل کیے اور لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر آسما تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف آئی تھی، مگر اس استثناء میں کہ وہ کار باہر نکال چکا تھا۔ وہ پیچھے رہ جانے والی اڑتی دھول دیکھتی رہ گئی اور وہ چلا بھی گیا۔ کل رات گزرے واقعات اس کی آنکھوں کے آگے جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، اور پس منظر میں کچھ دھندلے خاکے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ آسما لاؤنج میں چلا اور کب زیڈ فائنانس میں داخل ہوا۔ اس کا سونا کیبن کا منتظر تھا۔ پیون سے پتہ چلا کہ سرفراز نے آج آفس آنے سے منع کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کرے یہ سوچتے ہوئے اس نے سامنے میز پر رکھی فائل اٹھائی اور ذہن کو مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نیچے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی زوہا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی کسی نیوز چینل میں کوئی نظر آئی۔ اس کے اعصاب پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال احوال ہیں؟ وہ خوش دلی سے مسکراتا اس کے سامنے چلا آیا تو وہ چونکی۔ وعلیکم السلام اکرما، تھینک گاڈ، کم از کم تم تو گھر لوٹے۔ سچ حد درجہ بور ہو رہی تھی میں، بس ابھی جانے کا ہی قصد کر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی زوہا نے شکرانہ ادا کیا۔ کیوں، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ پاپا اور ممی آنٹی تفسیر کے ہاں گئے ہیں، انکل کا بائی پاس ہوا ہے اس لیے۔ سیف اور رضا البتہ اپنے اپنے فرینڈز کی طرف۔ میں اچانک آ گئی، سوچا تم سے مل لوں گی، مگر تم بھی اندارد خیر سے تھے کہاں؟ بس ذرا اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ لے دے کے وہ تمہارے 2.5 دوست، ایک ولی، دوسرا منصور اور آدھا اطہر، کل ملا کے 2.5۔ ویسے اس اطہر نے کچھ صحت پکڑی یا ابھی تک سگریٹ نوشی زہر ہے کا چلتا پھرتا اشتہار ہی ہے وہ؟ زوہا کو گویا سبھی یاد تھے۔ ہلکا سا ٹھٹا لگا کر استفسار کیا۔ بری بات ہے، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سرزنش کی۔ مذاق کی کیا بات ہے، وہ ہے ہی ایسا۔ زوہا پر اثر نہ ہوا۔ تمہارا نامدار اور ولی عہد کہاں ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ ابھی سعد سنی کو باہر لے کر گئے ہیں۔
پیزا کھانے کی ضد کر رہا تھا اور یہاں دادی نے تمہارے لیے نہاری تیار کرا رکھی ہے۔ نہاری کے ذکر پر اسے صبح کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بے نام سا تناؤ اس کے چہرے پر صاف پڑھا جانے لگا۔ زوہا نے استحضاب سے کچھ پوچھنا چاہا کہ ہاتھوں میں ڈرائی فروٹ کی تھالی لیے دور مخنون ان کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ غالباً اپنے ہی دھیان میں تھی جب یہ اکرما کو دیکھ ہی نہ سکی۔ چونکی تو جب زوہا کے پاس پہنچ کر دائیں جانب بیٹھے اکرما پر نظر پڑی۔ تھینکس دوری، پلیز بیٹھو۔ زوہا اس کی جانب متوجہ ہوئی تو شائستگی سے کہہ کر اپنے پاس جگہ بنا لی۔ نہیں، وہ مجھے دور مخنون اٹک سی گئی تھی۔ زویا نے اس کی گھبراہٹ کا نوٹس نہ لیتے ہوئے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو۔ ایسی اپنائیت بھری ڈانٹ پر دور مخنون ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ اکرما خاموش بیٹھا دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا کہ زوہا کو اچانک تعارف کرانے کا خیال آیا۔ بہرحال اس سے ملیں، یہ اکرما ہے، میرا فرسٹ کزن اور ایک بہت اچھا دوست۔ مجھے یقین ہے اس سے ابھی تک تعارف نہیں ہوا ہوگا تمہارا۔ زوہا کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اور اکرما یہ ہے میری سویٹ خالہ زاد دور مخنون۔ جانتے ہو انٹر میں پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن لی تھی اس نے۔ کراچی آ کر البتہ سلسلہ تعلیم ٹوٹ گیا ہے، مگر میں تو کہتی ہوں اس سے کہ آگے ایجوکیشن کنٹینیو کرے۔ ارے بھئی، آج کل محض انٹر کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں کہ انسان تعلیم ادھوری چھوڑ دے۔ اکرما نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ماشاءاللہ سے بے حد ذہین ہے اپنی دوری، ہمارے خاندان کا نام روشن کیا ہے اس نے، زوہا نے فخر سے کہا تھا۔ اکرما نے دیکھا دور مخنون کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے تھے۔ بڑی زخمی نظروں سے اس نے زویا کو دیکھا تھا۔ کیا سبجیکٹ تھے آپ کے؟ اس کی سراسیمگی محسوس کر کے باوجود اس نے قصدِ سوال کر لیا تھا۔ آئی کام کیا ہے میں نے، ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر خاصے میکانیکی انداز میں جواب دیا تھا اس نے۔ تمہارے ہی قبیلے کی ہے یہ بھی، کامرس ہی اوڑھنا بچھونا تھا اس کا، زوہا نے بات بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ورنہ دور مخنون تو مختصر ترین جواب دے کر چپ ہو گئی تھی۔ یہ اکرما بھی چارٹرڈ اکاؤنٹس ہے، آئی کیپ سے سی اے کیا ہے اور آج آئی کیپ میں ہی ایز اے لیکچرر اپائنٹ ہوا ہے۔ زوہا نے دونوں کے درمیان خاموشی محسوس کر کے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ ویسے آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صرف ایجوکیشن سے ہی واسطہ رکھو گی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو جوائن کرنا ہے تم نے؟ پاپا بتا رہے تھے غالباً کہیں سے بڑی ہینڈسم سیلری والی پوسٹ آفر ہوئی ہے تمہیں۔ وہ ستائشی لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ دور مخنون نے حسرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ کبھی ایسے ہی کسی مقام پر پہنچنے کے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے اس نے۔ آفر تو اسٹیٹس میں بھی ہوئی تھی، جس فلم سے انٹرن کیا تھا اسی نے آفر کی تھی، مگر مجھے یہاں واپس آنا ہے، یہ طے تھا۔ پتہ ہے مجھے، زوہا مسکرائی تھی۔ اور رہ گئی پروفیشن کی بات تو آئی کیپ میں کل سے جوائننگ دے رہا ہوں، ساتھ میں آئی سی ایم اے پی کی شام کی بھی 2 کلاسز لینے کا ارادہ ہے۔ کل اسی سلسلے میں گیا ہوا تھا میں۔ ارادہ تو اچھا ہے، زوہا سمیت دور مخنون بھی متاثر ہوئی تھیں۔ میں چائے لاتی ہوں۔ اس کی نہ تمام حسرتیں جیسے دھیمی آنچ پر سلگنے لگی تھیں۔ بہانہ بنا کر اٹھتے ہوئے اس نے قصداً اکرما کی طرف نہیں دیکھا تھا جو اسے گہری نظروں سے گویا تول رہا تھا۔ دادی کہاں ہیں؟ بلا ارادہ اکرما نے اسے سوال کیا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ جی وہ شاید اوپر ہیں۔ جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی۔ اکرما نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ چائے بہت اچھی بناتی ہے دوری، تمہیں پسند آئے گی، زوہا نے اسے جیسے متوجہ کیا تھا۔ بناتی تو وہ سبھی بہت اچھا ہے، ناشتہ، لنچ اور شاید ڈنر بھی، شاید اسی لیے بٹلر کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ زوہا چونک سی گئی اور جب بات سمجھی تو بے اختیار نظر چراتے ہوئے چینل بدل دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زوہا؟ میں بہت انیزی فیل کر رہا ہوں، زوہا کا گریز محسوس کرنے کے باوجود وہ کہہ گیا تھا تو زوہا بھی شرمندہ سے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا کریں اکرما، میمی دوری کے معاملے میں ہم سب کی توقع سے بڑھ کر تنگ دل ثابت ہوئی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی۔ 17 سال کی تھی جب بورڈ میں پوزیشن لی تھی اس نے، اور پھر ایک سہانے کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس گھر میں ہے اور میمی نے اسے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ شی از جسٹ 20، مگر کسی 40 سالہ عورت کی طرح میچور ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جو اس نے سیکھا ہے نا، یہاں آ کر دادی سے بھی سیکھا ہے کہ شاید اسی طرح میمی اس کے وجود اور اس کی مجبوریوں کو قبول کر لیں اور اسے اس گھر میں 2 وقت کی روٹی اور محبت میسر آ جائے۔ اس ایک چھت کے لیے وہ کیا کیا سہ رہی ہے کیا بتاؤں۔ پہلے ہی سانے نے اس کا سارا خون نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس پر یہ گھٹن زدہ ماحول۔ زوہا جیسے افسردہ ہو گئی تھی، مگر میمی اس کے ساتھ رعایت کرنے کو تیار نہیں۔ صوفی خالہ نے جو زیادتی ان کے ساتھ کی، اس کا بدلہ وہ لاشعوری طور پر دور مخنون سے لے رہی ہیں۔ اس بات پر میمی سے میرے تعلقات کافی کشیدہ رہے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں میمی سے بہت جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں میری اور پاپا کی،
مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میری ہمدردی اس کے کسی کام کی نہیں۔ وہ ہیرا لڑکی دوسروں کے کیے کا تاوان ادا کر رہی ہے، حالانکہ جن حالات کا وہ شکار رہی ہے اس سے تو ہمدردی ہونی چاہیے میمی کو، مگر وہ تو اس حادثے کا ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہراتی ہیں۔ پہلے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تو اکرما کے چہرے پر تند تاثرات اتر آئے۔ مگر یہ کوئی انسانیت تو نہیں زوہا، مجھے نہیں معلوم درِ مکنون کے ساتھ کیا سانیہ ہوا، مگر کیا یہ کم ہے کہ اپنے والدین سے محروم ہو کر یہاں دوسروں کے در پر آ پڑی ہے؟ کیا ایک بے سہارا لڑکی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہمیں زیب دیتا ہے؟ وہ اس وقت بہت خفا لگ رہا تھا، ناگواری اس کے ذہین آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہی وہ نکتہ چینی ہے جو ممی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم تو انہیں سمجھا کر تھک گئے۔ پاپا کا تو تمہیں پتہ ہے، آج تک ممی سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر دوری کے معاملے میں وہ جتنی اس کی حمایت کرتے ہیں، ممی کی تنگ دلی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے دوری نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی طرفداری کرنا چھوڑ دوں۔ وہ ممی کا ہر حد تک آمیز تحقیر بھرا رویہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم بھی اس کا دفاع نہ کریں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کسی کی بھی اچھائی کی امید ہی چھوڑ دی ہو۔ زوہا درِ مکنون کے لیے اس قدر حساس ہوگی، اکرما کو اندازہ نہ تھا۔ درِ مکنون نے جس طرح خود کو حالات کے تھپیڑ کے حوالے کر رکھا تھا، اس پر وہ خاصی مایوس بھی تھی۔ اکرما چند ثانیوں کے لیے چپ سا رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ دونوں سلسلہ کلام جوڑتے، لاؤنج کے کھلے دروازے سے سعد اور سنی داخل ہوتے نظر آئے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اکرما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سعد نے خوش دلی سے اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دونوں ہی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ زوہا اس دوران چائے لینے خود ہی کچن کی طرف چل دی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں سائرہ بیگم اور ظفر صاحب کی آمد کے ساتھ ہی دادی بھی نیچے اتر آئی تھی۔ سیف اور ردا کی واپسی پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ داماد کی آمد پر ایمرجنسی میں 1-2 ڈشوں کا اور بھی اضافہ کرا دیا گیا۔ اکرما ڈنر ٹیبل پر آیا بھی تو اپنے پسندیدہ کھانے کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، مگر ذائقے کا اسیر ہونے سے خود کو بچا بھی نہ سکا اور دل ہی دل میں معترف ہوا۔ درِ مکنون البتہ پھر باہر نہیں آئی، یوں بھی اس کے پاس کرنے کو بڑے کام تھے۔ کارساز شوٹنگ رینج سے نکلتے وقت اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ سورج ڈھلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 25 میٹر کی شوٹ گننگ میں تمہاری پرفارمنس بہت زبردست ہے زاویار، تم اسکیٹ اور ٹریپ شوٹنگ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی آج کی کارکردگی سے سرفراز بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھے اسکیٹ میں دلچسپی نہیں ہے، اس نے بنا رکے سرفراز کو جواب دیا تھا۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ مگر کیوں؟ اسکیٹ تو بہت انٹریسٹنگ ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کارساز رینج خود منعقد کرواتی ہے۔ آئی ایم شیور یو ول انجوائے اٹ، مگر مجھے کسی سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ کمال ہے، سرفراز نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ کیا جانتے ہو تم کہ تمہارے مقابل کسی کا بھی ٹکنا مشکل ہے؟ سرفراز کے توصیفی انداز پر اسے سینے سے یکدم جیسے دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا۔ میں نے شوٹنگ کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں سیکھی، تو پھر کس لیے سیکھی ہے؟ سرفراز کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ یہ میرا پیشن ہے، اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی، اور اب پروفیشن بھی، سرفراز نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ حسب معمول اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تلخی بھی بکھری ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر کل آ رہے ہو کلب؟ بات کرتے کرتے وہ دونوں پارکنگ تک پہنچ گئے تھے۔ مشکل ہے، کل کچھ کام ہے مجھے۔ کون سی نئی بات ہے؟ سوشل ہونا تو گویا زہر قاتل ہے تمہارے لیے۔ سرفراز اسے قدرے خفگی سے دیکھنے لگا۔ ایسی بات نہیں، میرے پاس وقت کی کمی ہے اور بس، ورنہ تم لوگوں کی کمپنی کون چھوڑنا چاہے گا؟ اس کے انداز میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سرفراز نے گہری نظر اس پر ڈالی اور مزید کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ زاویار بے ساختہ بول پڑا۔ ٹرسٹ می، آئی ڈو۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، سرفراز نے خوش دلی سے جواباً کہا اور پھر کارڈ نکال کر لے گیا۔ اس نے گہری سانس بھر کے قدم اپنی کارڈ کی جانب بڑھائے تھے کہ سیل فون پر آنے والے ٹیکسٹ میسیج نے متوجہ کر لیا۔ میری کار خراب ہو گئی ہے، پلیز مجھے پک کر لو زوی۔ پیغام شیری کی طرف سے تھا۔ اسے یکدم شدید خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر وہ شیری کو اس طرح روڈ پر کھڑا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لوکیشن بتاؤ، تلملاتے ہوئے اس نے جواب دیا، اور 10 منٹ کی تیز ڈرائیو کے بعد وہ وہاں موجود تھا۔ تھینکس اے لاٹ زوی، اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ بریک لگتے ہی شیرین دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھی تھی۔ زاویار انصاری ماتھے کے شکنوں سے بے نیاز، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد زاویار سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اس نے بغور زاویار کو دیکھا۔ تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تم کار ڈرائیو کرو؟ بیسک ریپیئرنگ تک تو آتی نہیں تمہیں، ڈرائیور ساتھ کیوں نہیں لاتی ہو؟
وہ بری طرح بھڑکا تھا۔ ارے واہ، ڈرائیور رکھنا ہوتا تو آقا جان سے چھپ کر ڈرائیونگ کیوں سیکھتی؟ اچھی بھلی کار چل رہی تھی، بس اچانک فیول ختم ہو گیا تو پھر بھلا کیا کرتی؟ تمہیں ہی بلانا پڑا۔ شیری کے چہرے کی شوخی اسے سخت زہر لگ رہی تھی اس وقت۔ مجھے بلانے کی بجائے کسی پیٹرول پمپ پر جا کر کچھ پیٹرول لے کر آنا چاہیے تمہیں، اور پھر اسے چھڑک کر کار کو آگ ہی لگا دیتی تو بہتر تھا۔ وہ کس بری طرح کھولا تھا، اور چونکہ شیری کے لیے یہ سب توقع کے مطابق تھا، اسی لیے اطمینان سے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے لپسٹک کو درست کرتی رہی۔ تم چین سے گھر نہیں بیٹھ سکتی؟ حالات دیکھے ہیں شہر کے، اس ماحول میں ایک لڑکی کو کیا اکیلے نکلنا چاہیے گھر سے؟ وہ چراغ پا تھا۔ شیری نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ دن کا وقت ہے زوی، میں کون سا نائٹ لائٹ ڈرائیو پر نکلی تھی، وہ بھی اکیلے، جو تم اتنا خفا ہو رہے ہو۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی شیری، تمہاری ان بچگانہ حرکتوں کے نتائج سنگین بھی نکل سکتے ہیں۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لڑکیاں گھر میں ہی محفوظ ہوتی ہیں، اپنوں کے ساتھ، اور بس۔ اس کی غصیلی لہجہ یکدم تفکر اور گہری سوچ سے اٹھ گیا تھا۔ تو ہوں نا میں تمہارے ساتھ محفوظ، سیکیورڈ۔ شیری کے چہرے پر یکلک دوستانہ تبسم بکھر گیا تھا۔ اس کی کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 3 سال بعد ملے ہیں۔ جواباً زاویار انصاری نے ذرا سا رخ موڑ کر تند نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دور اندھا اعتماد کرنے کا نہیں ہے، برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سمجھی تم؟ اس کا لہجہ گہرا ہو گیا تھا۔ تو جب سایہ تک ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کو اکیلے ہی سفر کر لینا چاہیے، خواہ ایک باڈی گارڈ ساتھ لیے پھرنے کا کیا فائدہ، ہے نا؟ شوخی سے اس کی بات کا الٹا جواب دیتے ہوئے اس نے معصومیت سے استفسار کیا تھا۔ زاویار نے کوئی جواب نہ دیا اور لب بھیجے ڈرائیو کرتا رہا۔ لہٰذا میرے خیال سے لڑکیوں کو مارشل آرٹس ٹائپ کوئی چیز سیکھنی چاہیے، سیلف ڈیفینس کے لیے، جیسے ٹائیکوانڈو۔ شیری اسے خاموش پا کر پھر شروع ہو گئی۔ پتہ ہے نیلی بھی ٹائیکوانڈو کر رہی ہے آج کل۔ یہ نیلی نہ جانے کون تھی؟ زاویار نے بھویں سکیڑ کر ذرا کی ذرا شیری پر نظر ڈالی۔ نیلی، نیلوفر، وہ فرینچ کلاس میں ملی تھی مجھے، 3 ہفتوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے ہماری۔ اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ٹائیکوانڈو جوائن کروں۔ مما سے بات کی ہے میں نے، بس اب آقا جان کی اجازت درکار ہے، جو تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ خود سے جڑے لوگوں کو خوش دیکھنے کی عادت نہیں انہیں، تم کسی بھول میں نہ رہنا۔ آقا جان کے نام پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، زہر خون لہجے میں گویا ہوا۔ جی نہیں، اب ایسے بھی برے نہیں ہیں وہ، تمہیں بلا وجہ کی خفگی ہو گئی ہے آقا جان سے، حالانکہ انہوں نے تمہاری ہر بیجا ضد ہمیشہ مانی۔ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ یقیناً اسی رویے نے تمہارا دماغ خراب کیا، جبھی تو پہلی بار ان کے انکار کرنے پر انہیں چھوڑ کر تم یہاں چلے آئے۔ بہت ناشکرے ہو تم زوی۔ شیری اس کے کشیدہ تیور دیکھنے کے باوجود بولنے سے باز نہ آئی تھی۔ اٹس ناٹ یور ہیڈیک۔ جواباً وہ پھر سے بھڑکا تھا۔ صرف میرا نہیں، تم تو پورے انصاری خاندان کا ہیڈیک ہو، سمجھے؟ شیری پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ اسی طرح شوخی سے مسکراتے ہوئے بولی گئی۔ اب ایک لفظ نہ بولنا ورنہ تمہیں یہیں روڈ پر اتار دوں گا، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ یکدم کار بریک لگاتے ہوئے وہ کچھ ایسے غصے سے بولا کہ شیری چند ثانیوں کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ گزرے سالوں میں زاویار کتنا بدل گیا تھا، اس نے زاویار انصاری کے چہرے پر اپنائیت تلاش کرنی چاہی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے، اس کے خاموش ہو جانے پر کار دوبارہ سٹارٹ کر لی گئی تھی۔ میرا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو کار سے اتر جاؤ، گھر آ گیا ہے تمہارا۔ ذرا دیر بعد کرخ لہجے میں اسے پکارا تو شیری نے دہل کر ناراضگی سے اسے گھورا۔ کتنی فضول باتیں کرنے لگے ہو زوی، اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ موت سے اتنا ڈرتی ہو؟ سلگتے لہجے میں استفسار کرتا زاویار انصاری اسے حیران کر گیا۔ اپنی موت سے تو نہیں، ہاں مگر اپنوں کی موت سے ضرور ڈر لگتا ہے۔ خلاف مزاج شیری یک بیک سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر تمہیں نہیں لگتا نا ڈر زوی، تمہیں شاید کوئی فرق بھی نہیں پڑے اگر تم سے تمہارا کوئی اپنا چھوٹ جائے تو؟ اس کا جملہ تھا یا زہر میں بجھا تیر؟ زاویار نے خود کو گویا زخمی ہوتا محسوس کیا۔ اترو بھی اب۔ بہت ضبط سے کام لیتے اس نے شیری کے فکرے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سانس سینے میں گھٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ تم بھی آؤ نا زوی، ماما سے نہیں ملو گے؟ اس کے دل و دماغ میں ابھرتے طوفان سے لا علم شیریں دروازہ کھول کر اترتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں امید کا رنگ غالب تھا۔ نہیں، زاویار کا انداز حتمی تھا، جس پر شیری نے اسے بڑی حیرت اور دکھ سے دیکھا تھا۔ آج نہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ کچھ تھا شیری کی نگاہوں میں، اسے مروت سے کام لینا ہی پڑا۔ اس نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تو پھر دن کافی تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ صبح وہ آئی کیب جاتا، واپسی میں گھر آ کر تھوڑا ریسٹ کرتا اور شام کو پھر سے ICMAP کی 2 کلاسز لیتا۔
نیا نیا روٹین تھا، اسی لیے اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے وہ در مکنون کو جزوی طور پر جیسے بھول ہی گیا۔ نہ ہی وہ دوبارہ اسے نظر آئی تھی۔ سائرہ بیگم سے اس نے نرم لفظوں میں معذرت کر لی تھی کہ اس کے کاموں کے لیے کسی کو بھی زیر بار نہ کیا جائے۔ کیوں بیٹا، در مکنون نے کیا کچھ غلط کر دیا ہے؟ سائرہ بیگم نے فوراً سوال داغا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے عادت نہیں کہ کوئی میری چیزیں چھوئے، میں انایزی ہو جاتا ہوں۔ ہوپ فلی آپ مجھے انڈرسٹینڈ کریں گی، اس نے بات کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ آئی انڈرسٹینڈ بیٹا، مگر کوئی بھی کام ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے گویا دریا دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تھینکس، پھیکی سی مسکراہٹ سمیت وہ وہاں سے چلا آیا تھا، تاہم اسے سائرہ آنٹی کی اس روٹ پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ اس روز اتوار تھا، مگر عام دنوں کی طرح آج بھی اس کی آنکھ علیل صبح ہی کھل گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بستر پر لیٹا، آج کے دن کا لائے عمل سوچتا رہا، پھر اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ اکتوبر کے مہینے کی مخصوص فن کی مہک صبح کو ہی اپنے وجود کا احساس دلاتی تھی۔ کافی کا موڈ ہو رہا تھا، اس نے خود ہی اپنے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی کافی بنائی اور ٹیرس پر چلا آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خاصی خوشگواری سمیٹے ہوئے تھیں، وہ مستانہ ہواؤں سے لطف لینے لگا۔ کچھ دیر اس چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہوتے گزری کہ اچانک پیچھے لان کی طرف نظر پڑی۔ لیمن کلر کاٹن کے سوٹ پر کالی شال لپیٹے وہ در مکنون ہی تھی۔ پچھلے لان میں کرما اور زوہا نے اسکول کے زمانے میں لو برڈز اور آسٹریلین طوطوں کے بڑے بڑے 3 پنجرے لا کر رکھے ہوئے تھے۔ شروع میں تو زوہا نے اس کا ساتھ دیا اور طوطوں کی دیکھ بھال کی، مگر دھیرے دھیرے زوہا کی دلچسپی ختم ہوتی گئی اور یہ کام اکیلے اس کے سر پر آ گیا۔ بعد میں اس نے بھی سارے طوطے آزاد کر دیے تھے کہ وقت کی قلت کے باعث وہ اپنا شوق برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آج وہ پھر طوطوں سے بھرے ہوئے تھے۔ در مکنون پنجروں میں پانی اور دانہ رکھنے کے بعد لان میں بکھرے پتے سمیٹ رہی تھی۔ خزاں رسیدہ پتوں میں گھری در مکنون بھی خزاں کا ہی کوئی حصہ لگ رہی تھی۔ اکرما کی نظروں کا ارتکاز بھی اسے متوجہ نہ کر سکا تھا، وہ خود میں اس طرح گم تھی کہ اپنے ارد گرد سے یکسر بے نیاز تھی۔ کچھ لمحے اسی طرح بیتے کہ اچانک وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اکرما کا میسمرزم جیسے یکدم ٹوٹا تھا۔ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا تو پتہ چلا کافی تو کب کی ختم ہو چکی۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلا آیا۔ دادی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے اندر جھانکا تو وہ غالباً واش روم میں تھیں۔ وہ ایک بار پھر کچن کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ انڈے پھینٹ ہی رہا تھا کہ دادی اندر داخل ہوئیں۔ ارے کرما، اتنے سویرے جاگ گئے تم؟ دادی حیران سی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ بس دادی، خود ہی آنکھ کھل گئی تو سوچا کیوں نہ آپ کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنا لوں۔ کیوں خود کو تھکاتے ہو بچے؟ ادھر در مکنون نیچے ناشتہ بنانے لگی ہوگی، اس کے ہاتھ سے پیاز اور چھری لیتے انہوں نے کہا تھا۔ میری استھما کی تکلیف اب بہت بڑھ چکی ہے، میں کچن میں کام نہیں کر پاتی۔ در مکنون کو بھی کچن کے باہر سے کھڑے ہو کر ہدایات دے دے کر کوکنگ کرنی سکھائی ہے۔ میری مجبوری ہے بیٹا، میں تو خود اس بچی کو دیکھ دیکھ کر کڑتی ہوں۔ دادی شرمسار تھیں، بیچارگی سے صفائی دینے لگیں۔ پلیز دادی، میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، مگر سچ کہوں مجھے اس طرح ایک بے سہارا انسان کو مال مفت کی طرح برتنا بہت ناگوار گزر رہا ہے۔ اس کا موقف بہت واضح تھا، اسے سہارا دینے کے لیے ہی تو مظہر میاں اسے یہاں لائے ہیں بیٹا۔ میں مانتی ہوں کہ سائرہ کا رویہ بدسلوکی کے زمرے میں ہی آتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے نا بیٹا کہ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے انہوں نے، ذمہ داری لی ہے اس کی۔ در مکنون کو یہاں پیار محبت نہ سہی پناہ تو ملی ہوئی ہے نا بیٹا، اور وہ بچی ناشکری نہیں ہے، اپنے محسنوں کے احسان کو مانتی ہے وہ۔ اس گھر کے کام خود اس نے اپنی مرضی سے اپنے سر لیے تھے، اور اب جب کہ سائرہ اس کی عادی ہو گئی ہیں تو انہوں نے کچن کے ملازم برطرف کر دیے۔ دادی آج بہو بیٹے کی حمایت میں بول رہی تھیں، مگر ان کا لفظ لفظ سچائی سے بھرا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم بیٹا، زوہا اور مظفر میاں کس قدر خیال رکھتے ہیں در مکنون کا، مگر وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی ہے خود کو۔ ہاں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے گھر کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جائے۔ آخر چچا جان ان کی تعلیم دوبارہ کیوں نہیں شروع کروا دیتے؟ کئی بار سوچی ہوئی بات لبوں پر آ گئی تھی، وہ بہت کنسرن لگ رہا تھا۔ جواباً دادی نے گہری سانس کھینچ کر اس کی طرف دیکھا، وہ انہی کی طرف متوجہ تھا۔ کہا ہے ظفر میاں نے کئی بار، بلکہ زوہا تو گزرے ہوئے سالوں میں 2 بار داخلہ فارم بھی لا چکی ہے اس کے لیے، مگر وہ جو پورے بورڈ میں دوئم آئی تھی، ایک حادثے کے بعد سے بس ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ آزردگی سے کہتے دادی نے حقیقت بیان کی تھی۔ در مکنون کے ساتھ کیا ہوا تھا دادی؟ آنکھوں میں درد سوال لبوں تک آ گیا تھا۔ دادی نے کچھ بے چینی سے اس کی طرف پیٹھ موڑے چائے کی پتی اٹھائی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سیڑھیوں پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ دادی برق کی تیزی سے باہر نکل گئی تھیں۔ جس طرح وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے گئیں، اسے پختہ یقین ہو گیا کہ در مکنون کے ماضی کو
کسی ایسے بھیانک حادثے نے اسیر کیا ہے جس کے تصور سے ہی سب لرز جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے گھبراتے ہیں، گریزاں ہیں۔ آملیٹ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ٹوسٹر میں سے سکے ہوئے ٹوسٹ نکالے اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کچن میں جانے سے، پھر بھی آپ نے کچن کا کام کیا۔ میں بنا رہی تھی نا آپ کے لیے ناشتہ۔ نیچے تو سب ابھی سو رہے ہیں، آپ نیچے نہیں آئے، میں تو آپ کے لیے اوپر ہی ناشتہ لے آئی۔ درِ مکنون کی بھیگی بھیگی سی متفکر آواز نے کچن سے باہر آتے کرما کی توجہ جذب کر لی۔ نہیں بیٹا، میں تو بس… دادی کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اچھا اب چھوڑیے اور یہ لیجیے آپ کا پورridge۔ لاؤنج میں رکھی ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے درِ مکنون نے بڑی اپنائیت سے انہیں پکار لیا تھا۔ اکرما نے محسوس کیا کہ باقی لوگوں سے وہ میکانکی لہجے میں بات کرتی ہے، مگر دادی کے ساتھ اس کا انداز بڑی اپنائیت اور استحقاق سے بھرپور تھا۔ درِ مکنون اس کی آمد سے بے خبر ہے، اسی لیے وہ قصداً گلا کھنکار کر خود بھی وہیں چلا آیا، اور وہ جو اس کی موجودگی سے لا علم قدرے ریلیکس کھڑی تھی یکدم خود میں سمٹ سی گئی۔ صبح بخیر، خاصے مگن سے انداز میں کہتا اکرما صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اپنی ٹرے بھی وہیں ٹیبل پر رکھ دی جہاں درِ مکنون نے دادی کے ناشتے والی ٹرے رکھی تھی۔ ایک تو اس کی موجودگی، اس پر براہ راست کیے جانے والے سلام سے وہ سٹپٹا سی گئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ دادی نے اس کی کیفیت نوٹ کر لی تھی، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے اکرما سے کب تک چھپ سکتی تھی؟ 3 سال پہلے جب وہ اس گھر میں آئی تھی، جب بھی گھر کے تمام مردوں کی موجودگی اسے اسی طرح سہما دیا کرتی تھی، تاہم آہستہ آہستہ وہ مظفر صاحب، سیف اور سعد بھائی سے مانوس ہوتی گئی۔ البتہ مخاطب وہ ابھی بھی کسی سے نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے کچھ پوچھا تو مختصراً جواب دے کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ نہیں وہ مجھے دراصل گھبراہٹ کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہے۔ دادی کی طرف بے چارگی سے دیکھتی درِ مکنون اکرما کے عین سامنے موجود تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ ابھی وہ عذر تراشنے کی کوشش میں ہی تھی کہ اکرما نے یکدم سوال کر لیا۔ جی وہ میں… ابھی مجھے کچھ کام… صبح ناشتے سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہوتا۔ جسم کی مشینری کو ناشتے سے ہی انرجی حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھیے، میں نے دادی کے لیے بھی آملیٹ بنایا تھا، بھول گیا تھا دادی انڈا نہیں لیتیں۔ اینی وے آپ ان کے لیے ناشتہ بنا لائی ہیں تو اچھا ہے، اب دادی کے حصے کا ناشتہ آپ کریں، آئیں بیٹھیں۔ بڑے سادہ سے انداز میں کہتا اکرما اسے شش و پنج میں ڈال گیا۔ دادی بھی تائیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا یہاں بیٹھیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور مجھے ٹھنڈا آملیٹ بالکل پسند نہیں۔ اچھا خاصا تحکمانہ انداز تھا۔ درِ مکنون نے جھٹکے سے کسی معمول کی طرح سامنے والے صوفے پر بیٹھی تو ایک مبہم سے مسکراہٹ اکرما کے سنجیدہ چہرے کو چھو گئی۔ دادی نے درِ مکنون کی پلیٹ میں ناشتہ نکال دیا تھا، جیسے وہ بہت آہستہ آہستہ حد درجہ بے دلی سے کھانے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے باندھ کر کسی ظالم جلاد کے سامنے بٹھا رکھا ہو۔ آخر اکرما کو خود اس کی حالت زار پر ترس آ گیا۔ ناشتہ ہو گیا ہے آپ کا؟ اچانک استفسار ہوا تھا۔ درِ مکنون کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ اکرما نے یکدم گہری سنجیدگی اور تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ یکدم دادی نے آگے بڑھ کر درِ مکنون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام گئی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ متوجہ نہیں ہیں، اکرما نے لسانیت سے کہا تو اس کے حواس بمشکل قائم ہوئے۔ میں چلوں؟ کھڑے ہوتے ہوئے درِ مکنون نے بڑی بے چارگی سے دادی کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، انہوں نے اس کی پشت تھپتھپا کر قصداً مسکرا کر کہا تو وہ جھک کر برتن اٹھانے لگی۔ برتن رہنے دو، اصغری لے آئے گی، تم جاؤ، اور ہاں دودھ گرم کر کے پیو، سمجھی؟ دیکھو تو دن بدن کس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ دادی کی اپنائیت پر ایک بار پھر اس کی آنکھیں جل تھل ہونے لگی تھیں، جنہیں چھپاتے ہوئے وہ اکرما کی سائڈ سے نکل کر جانے لگی تھی کہ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ درِ مکنون ٹھٹک گئی۔ سامنے کچن میں دودھ رکھا ہے، جا کر گرم کریں اور یہاں دادی کے پاس بیٹھ کر پئیں۔ اور دادی میں نیچے اسٹڈی میں جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، چچا جان جاگ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ درِ مکنون کو ہدایت دے کر اس نے رخ دادی کی طرف پھیرا اور انہیں بتا کر نیچے چلا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے درِ مکنون اس کی کوئی اسٹوڈنٹ ہو۔ وہ کچھ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، جاؤ بیٹا دودھ گرم کر لاؤ۔ لہٰذا دادی کے کہے پر دودھ گرم کیا اور لے کر واپس لاؤنج میں چلی آئی۔ شاباش بیٹا، دیکھو اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، زندگی غم کھانے سے کم نہیں ہو جاتی بیٹا۔ کمزور جسم بیماریاں گلے لگا لیتا ہے اور پھر جینا اور دشوار ہو جاتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا، لڑکی ذات ہو، خوب کھایا پیا کرو۔ اس کی پشت محبت سے تھپتھپاتے وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ اور ہاں اکرما سے خوفزدہ مت ہوا کرو، بہت نرم دل اور نرم گفتار ہے، بس ذرا صاف گو ہے۔ تم سے اس نے اس طرح برتاؤ کیا ہے جیسے سیف اور ردا کے ساتھ کرتا ہے۔ تم پریشان مت ہونا، اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے وہ اسی طرح فکر مند رہتا ہے۔
تمہیں بھی نصیحتیں کرتا رہے گا۔ تم برا مت ماننا، گھر کے افراد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، مگر میں کون ہوں ان سب کی؟ اس گھر کی کسی سے بھی کیا تعلق ہے میرا؟ گھونٹ گھونٹ کر کے گرم دودھ زبردستی اپنے اندر انڈیلتے ہوئے وہ ذہنی طور پر نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ دادی نے اس کی عدم موجودگی محسوس کی تو افسردگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ارے اتنی جلدی واپس آ گئیں تم؟ میمونہ بیگم نے دروازہ کھولتے ہی حیرت سے سوال کیا۔ جی، جواب میں اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ دیکھا تم نے، منع بھی کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اکیلے مت جایا کرو کار لے کر۔ اوفو ماما، اکیلے ڈرائیو کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، کتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے بندے میں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولتی اندر آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مزید کانفیڈنس کی، جو پہلے سے ہے وہی درد سر کافی ہے میرے لیے، میمونہ بیگم نے جھکتے ہوئے کہا تو منہ بنا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بہرحال آئی کیسے ہو؟ کوئی کیب ہائر کی تھی؟ نہیں، پتہ ہے ممی، زوی نے ڈراپ کیا مجھے، بہت جوش سے بتایا اس نے۔ زوی؟ میمونہ بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ زوی کہاں ملا تمہیں؟ کیسا ہے وہ؟ میسج ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا اسے میں نے، ماں کی حیرت بھری خوشی پر اس نے فخر سے اپنا کارنامہ کہہ سنایا۔ جن کی ڈانٹ ڈپٹ میں کتنی اہم بات بتانی تو رہ ہی گئی تھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے وہ، پہلے محض نیم چڑھا تھا، اب کڑوا کریلا بھی ہو گیا ہے، بلکہ ڈریگن کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ باقاعدہ منہ سے شعلے نکلتے ہیں موصوف کے۔ اس کا رویہ یاد آنے پر برا سا منہ بنایا تھا اس نے۔ میمونہ بیگم نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تم اسے گھر کے اندر تو بلاتی، بچہ باہر سے ہی چلا گیا۔ انہیں بلا کا افسوس ہوا تھا، کتنے دن بعد وہ اسے دیکھ پاتی۔ کیسے بلاتی، ذل الہی کو جان کی امان پاتی تو کچھ عرض کرتی عالی جاہ کی جناب میں۔ خاصا دلچلا لہجہ تھا اس کا۔ اینڈ بائی دا وے ماما، آپ کا وہ بچہ پورا اوتھلاؤ بن چکا ہے، بات بات پر کاٹنے کو دوڑتا ہے اب وہ سلگ کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ زوی بہت بدل گیا ہے ماما، وہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں، اس کی فزیک، اس کا انداز سب چینج ہو گیا ہے، آپ اسے دیکھیں تو پہچانے ہی نہ، لگتا ہے جیسے جم کر فٹنس کرتا ہے وہ، پہلے کلین شیو ہوتا تھا، اب کسی ناکام عاشق کی طرح ہلکی ہلکی شیپ بڑھا لی ہے اس نے، اور مزاج تو جیسے آتش فشاں۔ وہ خود بھی حیران تھی، زاویار سے آج کی ملاقات نے اسے اب تک متعجب کر رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں فرق آتا ہی ہے۔ تم بہت دن بعد ملی ہو نا اس سے، تو کیا بہت دن نہ ملنے سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے؟ ماں کی بات پر اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تھا، پھر اس کے بولنے سے پہلے ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ماما، لگتا ہے جیسے آغا جان سے ہی نہیں وہ ہم سب سے خفا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی، گزرے وقت کے ساتھ بڑے سے بڑا طوفان بھی تھم جاتا ہے، ناخن کو بھی کبھی گوشت سے جدا ہوتے دیکھا ہے، اب دیکھو نا آج تم سے بھی تو مل لیا ہے، مجھے پوری امید ہے ایسے ہی آہستہ آہستہ آغا جان اور شہریار بھائی سے بھی دل صاف ہو جائے گا اس کا۔ میمونہ بیگم بہت پر امید اور خوش تھیں۔ شیریں نے ماں کی بات پر سر ہلا کر انہیں دیکھا، جن کی انگلیاں اب لاہور کا نمبر ملا رہی تھیں، جو یہ خوشخبری وہ جلد از جلد آغا جان کو دینا چاہتی تھی، اور پھر اپنا سیل فون اٹھا کر خولا کو واٹس ایپ پر میسج لکھنے لگی۔ آفس ٹائم تھا اسی لیے کال کرنا بیکار تھا اسے، مگر شام تک صبر بھی کیسے کیا جا سکتا تھا۔ پھر تو جیسے روٹین ہی بن گیا، ہر سنڈے صبح وہ اپنا ناشتہ خود بناتا، اس دوران درِ مکنون دادی کے لیے پورچ بنا لاتی تو زبردستی اسے بھی ناشتے میں شریک کر لیتا۔ ناشتہ کریں اور دودھ بھی لیں ساتھ میں، سیب کاٹے اور ہاں، چھلکے سمیت کھائیں، اس کے چھلکوں میں ہی تو زیادہ وائٹامنز ہوتے ہیں۔ صبح صبح خالی پیٹ کام نہیں کرنا چاہیے، ذرا ڈٹ کر ناشتہ کر لیں، آپ کی عمر کے لوگوں کو تو زیادہ کھانا پینا چاہیے، ینگسٹرز کو تو زیادہ کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی جاری رہتیں۔ درِ مکنون شروع میں تو بہت کنفیوز ہوئی، تاہم آہستہ آہستہ اس نے خود پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا، البتہ ابھی بھی آ کر اکرما براہ راست پکارتا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھیں۔ کیا ہوا اکرما، کیا سوچ رہے ہو؟ اس روز اکرما کے پکارنے پر وہ جس طرح ہڑبڑائی، وہ ایک بار پھر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، گہری سوچ چہرے پر عیاں تھی۔ دادی نے استفسار کر لیا، آپ کا کیا خیال ہے دادی، انسان اس طرح زندگی گزار سکتا ہے جیسے درِ مکنون گزار رہی ہیں، بنا مقصد، بغیر خواہش کے؟ خاصا گہرا لہجہ تھا، دادی گویا آپ بھر کر اسے دیکھنے لگیں۔ یہ زندگی نہیں، یہ تو محض ایک سمجھوتا ہے، ایک طرح کی بے بسی ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں بندے کے نصیب میں لکھی ہیں وہ تو پوری کرنی ہی ہے نا، رہ گئی مقصد اور خواہش کی بات تو مقصد تو باری تعالیٰ نے طے کر دیا، البتہ خواہش خود انسان کے اندر پھوٹنی چاہیے، اور درِ مکنون کے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں۔ دادی بڑی اداسی سے کہنے لگی تھیں، کچھ ہی سالوں میں بہت انسیت ہو گئی تھی انہیں اس مظلوم لڑکی سے۔
مجھے لگتا ہے در مکنون کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا پھر کسی کاؤنسلر کی جو ان کی نفسیاتی الجھنوں کا سرا ڈھونڈ سکے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا دادی، وہ مجھے دیکھ کر اس طرح خوفزدہ ہو جاتی ہیں جیسے میں کوئی درندہ ہوں یا پھر جلاد جو ابھی سر قلم کر ڈالے گا۔ اس طرح خوف و ذہم ہے کہ کسی سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر سکتی۔ کیسے گزاریں گی زندگی؟ وہ ایک دم سنجیدہ اور متفکر نظر آنے لگا تھا۔ یہی تو سوچ سوچ کر مظفر میاں اور میری نیندیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا خون نہیں ہے وہ، مگر اب تو اس گھر کا حصہ ہے، ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے وہ۔ مگر کیا کروں بیٹا، بہت سمجھاتی ہوں اسے کہ ماضی کے اندھیروں سے باہر نکل آئے، آنے والی زندگی کے لیے سوچے، لیکن اس کا ذہن تو جیسے ایک ہی جگہ پر رک گیا ہے، ٹھٹک گیا ہے۔ چچا جان نے نفسیاتی علاج کے لیے سوچا یا کوئی کوشش کی کبھی؟ 3 سال پہلے یہاں آنے سے قبل پورے 4 ماہ اسپتال میں علاج ہوا ہے اس کا، مگر حادثے کا اثر ایسا تھا اس کے ذہن پر کہ 3.5 ماہ تک اس کی نفسیاتی تھراپیز ہوتی رہیں۔ تب بھی اسپتال سے جب مظفر میاں اسے یہاں لائے، کئی ماہ تک تو اس نے یہاں بھی کسی سے بات نہیں کی، بس سارا دن بڑی سی چادر لپیٹے کرسی پر بیٹھی خلاؤں میں تکا کرتی تھی۔ دادی نے بتایا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سعد میاں دفتر کی طرف سے 6 ماہ کی ٹریننگ پر جرمنی گئے تو ضحیٰ ادھر ہی آ گئی۔ بڑی جان ماری اس نے در مکنون کو نارمل کرنے کے لیے، اور یوں دھیرے دھیرے وہ اپنے خول سے باہر آنے لگی۔ پھر سنی کی پیدائش کے بعد تو ضحیٰ نے گویا سنی کو اس کی گود میں ہی ڈال دیا، اور یوں اس ننھے فرشتے کی خاطر ہی سہی در مکنون زندگی کی طرف لوٹ آئی جیسا تم اسے آج دیکھ رہے ہو بیٹا۔ یہ تو بہت بہتر حالت ہے اس کی، وگرنہ اس سے پہلے کوئی زندہ لاش ہی تھی وہ۔ دادی سے تفصیل جاننے کے بعد وہ خاصا حیران ہوا، جبھی کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے دادی، در مکنون یقیناً پہلے سے بہتر ضرور ہوں گی، مگر ابھی بھی نارمل نہیں۔ مجھے لگتا ہے چچا جان کو ان کی تعلیم دوبارہ شروع کرا دینی چاہیے۔ ذہین ہیں وہ، پڑھائی میں یقیناً دلچسپی رہی ہوگی، جبھی تو پوزیشن لی۔ اگر ان کی تعلیم دوبارہ شروع کرا دی جائے تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ سوچ تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، مگر وہ راضی ہو تب نا۔ دادی قدرے مایوسی سے کہتی کھڑی ہو گئیں اور جاتے جاتے مڑ کر بولیں، یوں بھی ردا کی شادی میں صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں، سائرہ اس کو پڑھنے کی اجازت یوں بھی نہیں دیں گی۔ وہ ناگواری محسوس کیے بنا نہ رہ سکا تھا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ لاؤنج میں خاصی خاموشی تھی۔ وہ سیف کو زوالوجی کا جرنل بنانے میں مدد دے رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی کہ مظفر صاحب کی بھی واپسی ہو گئی۔ سیف کتابیں سمیٹ رہا تھا کہ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، دونوں نے بیک وقت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، برخودار، کیا حال ہیں؟ تھکے تھکے سے انداز میں احوال پرسی کرتے مظفر صاحب سامنے پروکش ہوئے تو اس نے بغور ان کی جانب دیکھا۔ گزرے 3 سالوں میں کوئی بھی اتنا نہیں بدلا تھا جتنا تغیر اسے مظفر صاحب میں محسوس ہوا تھا۔ پہلے سے یک دم بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ایک دم ٹھیک پاپا، سیف جواب دے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج کرکٹ میچ تھا اس کا دوستوں کے ساتھ۔ آپ سنائیے چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، اس نے تردد سے سوال کیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ بس بیٹا، بوڑھا ہو گیا ہوں، فکرات اور پریشانیوں نے تھکا دیا ہے۔ کم آن چچا جان، ایسی بھی کیا پریشانیاں؟ ماشاءاللہ سے ردا اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے۔ سیف بھی اسٹڈیز میں اچھا ہے، پروفیشنل ڈگری کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، اور مجھے بہت امید ہے اسے ڈی ایم سی میں ایڈمیشن ضرور مل جائے گا۔ ضحیٰ اور زوار اپنے گھروں میں خوش ہیں ماشاءاللہ، پھر کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ ہاں، کہنا تو تمہارا بجا ہے بیٹا، ماشاءاللہ ان چاروں کی طرف سے تو سکون ہو گیا ہے مجھے۔ بس فکر ہے تو در مکنون کی، اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوگا اس کا؟ میں بھی کب تک ہوں، میرے بعد کیا بنے گا اس کا؟ تفکر ان کی آنکھوں سے ہویدا تھا۔ اکرما کو بہت بکھرے بکھرے لگے۔ زاہد نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس کا مرتے وقت، اس کی امانت کو کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ دن رات اسی فکر نے ادموا کر رکھا ہے مجھے۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اکرما فکر مندی سے انہیں دیکھتا اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے چچا جان، انسان کو صرف حوصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ در مکنون کو ہمت آپ دلائیے، زندگی کسی کے لیے بھی راستے نہیں بدلتی، ہمیں ہی اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ریت میں سر گھسا لینے سے طوفان نہیں تھمتا۔ میرا خیال ہے در مکنون کو مکمل علاج کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ ان کی تعلیم دوبارہ شروع کرائیے، اطانت سے کہتے کہتے اس نے صلاح دی تھی۔ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں بیٹا، میں نے ضحیٰ سے پہلے بھی کوشش کی تھی۔ اس کے دلچسپی لینے پر وہ قدرے خوش ہو گئے تھے، بیچارگی سے کہنے لگے۔ کب کی بات ہے یہ؟ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ پچھلے سال کی، ضحیٰ ہی لائی تھی اس کے لیے کالج کا داخلہ فارم، انہوں نے بتایا۔
پچھلا سال گزرے قریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ دادی بتا رہی تھیں کہ پہلے کے مقابلے میں در مکنون میں کافی بہتری آئی ہے۔ آپ ایک بار پھر ٹرائی کریں، کیا پتہ اس بار وہ منع نہ کریں۔ رہ گیا کالج جانے کا مسئلہ، تو میرا خیال ہے وہ گھر سے باہر جانے سے ڈرتی ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے گھر میں ہی ٹیوشن کا انتظام کر لیں تو شاید وہ دلچسپی لیں۔ اس نے تجزیاتی انداز بیان اختیار کیا تو مظفر صاحب جیسے متفق سے ہو گئے، پھر یکدم سر اٹھا کر اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم پڑھاؤ گے اسے بیٹا؟ بڑی آس تھی ان کی آنکھوں میں۔ میں؟ وہ بھونچا سا رہ گیا۔ ہاں تم گھر کے فرد ہو، تم سے شاید وہ پڑھ لے، پھر تم اس کی ذہنی کیفیت سے بھی واقف ہو، اس کی پریشانی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو، جبکہ باہر کے کسی شخص کے ساتھ وہ شاید کھل نہ سکے۔ یوں بھی تمہیں تو معلوم ہے کہ لوگوں کو حال سے زیادہ دوسروں کے ماضی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ در مکنون بہت نروس ہو جاتی ہے پرسنل سوالات کرنے والوں سے، جبھی تو محض کچن کو ہی جائے پناہ بنا رکھا ہے۔ مظفر صاحب بہت امید سے کہنے لگے، ساتھ ہی وضاحت بھی کی، مگر مجھے نہیں لگتا وہ مجھ سے پڑھیں گی۔ نیم رضامندی کا تاثر دیتے وہ بہت پر امید نہیں تھا۔ میں بات کروں گا اسے، کم از کم پڑھائی مکمل کر لے۔ شادی کے لیے تو ہم نے ابھی تک جتنی بھی کوششیں کی وہ ناکام ہی ہو گئیں۔ چچا جان سخت کبیدہ خاطر تھے۔ اکرمہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا کہتا جواب نہیں تھا اس کے پاس، تاہم حیرت ضرور ہوئی کہ چچا جان اس کی شادی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو پڑھنے کی عمر تھی اس کی۔ مظفر صاحب بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب کر خاموش ہو گئے۔ اس دوران در مکنون کچن سے چائے کا کپ لیے حاضر ہوئی۔ چائے قریب آ کر آہستگی سے کہا تو دونوں ہی چونکے۔ شکریہ بیٹا، خوش رہو۔ اکرمہ کو لگا مظفر صاحب در مکنون کو دیکھ کر اور بھی آزردہ ہو گئے ہیں۔ اس نے دل پر جیسے کوئی بوجھ سا محسوس کیا۔ بابا کے انتقال کے بعد مظفر صاحب نے اس سے کبھی بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ بہت پیار تھا اسے ان سے، ان کی فکر اور پریشانی جیسے اس کے لیے ذاتی پریشانی تھی۔ گلابی سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں بڑے سے دوپٹے سے سر چھپائے در مکنون مظفر صاحب کے شفقت پر متشکر سی نظر ڈال کر جانے لگی کہ انہوں نے روک لیا۔ بیٹا، تم نے اکرمہ سے پوچھا چائے کے لیے؟ جی نہیں تو۔ ادھر سادگی کی انتہا تھی۔ تو بیٹا اب پوچھ لو، انہوں نے شفیق لہجے میں کہا تو در مکنون کی سوالیہ نظریں اس تک آ کر ٹھہر گئیں اور کچھ لمحے ٹکی ہی رہیں، مگر جب اس نے ہی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اکرمہ کی جانچتی ہوئی سادہ نگاہیں کسی توقع کے باعث اس کا حصار کیے ہوئی تھیں۔ بالآخر در مکنون کو ہی خیال آیا کہ اسے ہی سوال کرنا چاہیے۔ آپ چائے لیں گے؟ اکرمہ زیر لب مسکرا دیا۔ نہیں شکریہ، ابھی موڈ نہیں ہے۔ جواب دے کر وہ قصداً ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ در مکنون جواب پاتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ جو لڑکی اس کے سامنے چند ثانیے نہیں رکتی وہ اسے بھلا کیا پڑھے گی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، ابھی تم سے مانوس نہیں ہے۔ شروع میں مجھ سے، ساتھ سے، حتیٰ کہ سیف تک سے بہت دور رہتی تھی۔ اگر ہم پکار لیتے تو ہاتھوں سے چیزیں چھوٹ جاتی تھیں اس کے، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ اپنے خوف پر قابو پا لے گی، اور یہی ہوا۔ تمہیں بھی آہستہ آہستہ قبول کر لے گا اس کا ذہن۔ چچا جان کی زیرک نظروں سے اس کی تشویش چھپی نہ رہ سکی تھی۔ ایسی کوئی ٹینشن نہیں چچا جان، میں تو بس اس کے لیے فکر مند ہوں کہ کہیں آپ کی امیدوں پر کھرا اتر سکوں گا یا نہیں۔ جبراً مسکراتے اس نے انہیں گویا یہ یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹا کہ اپنی طرف سے تم کوئی دقیقہ فروز و گذاشت نہیں رکھو گے۔ باقی رہ گیا نصیب، تو اللہ اس کا نصیب بہت اچھا کرے۔ اس کے کندھے تھپکتے ہوئے انہوں نے دعائیہ انداز میں کہا تو وہ کمرے سے باہر آتی سائرہ بیگم متجسس سی ان کے پاس چلی آئیں۔ یہ کس کے لیے اس قدر خلوص سے دعائیں کی جا رہی ہیں؟ کچھ ہم بھی تو سنیں۔ مظفر صاحب کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھتے وہ گویا ہوئی تھیں۔ بس ہم در مکنون کے بارے میں بات کر رہے تھے، مظفر صاحب نے دبے دبے جوش سے ذکر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا سائرہ بیگم کی مسکراہٹ یکدم تاثرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اکرمہ سے کہا ہے کہ در مکنون کو گھر پر ہی ٹیوشن پڑھا دیا کرے، تاکہ وہ کم از کم گریجویشن ہی کر لے۔ اس طرح اور کچھ نہ سہی اپنے پیروں پر کھڑی تو ہو سکے گی۔ جانے انہوں نے اپنی نصف بہتر کے تاثرات دیکھے یا نہیں۔ انہوں نے قصداً نظر انداز کیا تھا انہیں۔ سائرہ بیگم نے یکدم بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے بیٹا، انہیں تو عادت ہے جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی، مگر کیا تم نے بھی حامی بھر لی ہے؟ تم نے حالت دیکھی ہے اس کی، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، پڑھے گی کیسے؟ ناحق تمہارا وقت ضائع کرے گی۔ عجیب کٹیلا سا انداز ہوتا تھا ان کا در مکنون کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اکرمہ بمشکل اپنی بیزاری چھپا سکا تھا۔ ایسی بات نہیں چچی جان، پڑھانا میرا شوق ہے، اور میری کلاس میں بھی کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں اعتماد کی کمی ہے، مگر پڑھائی میں بہت اچھے ہیں وہ۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، مگر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹڈیز میں۔ مدلل انداز تھا ان کا۔
ساتھ میں تجربے کا یقین بھی۔ ہاں مگر ہر انسان اس حادثے سے نہیں گزرا جس سے یہ لڑکی گزری ہے۔ جو لڑکی ٹھیک سے بول نہیں پاتی، کسی سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی، وہ بھلا کیا پڑھے گی؟ وہ اختلاف کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولیں تو مظفر صاحب کا ضبط جواب دے گیا، نہ پڑھے کم از کم ایک کوشش تو کر سکتی ہے وہ۔ اور پھر تم اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا گزرے سالوں میں تم نے ایک بار بھی اس کو پیار سے پاس بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ماں کا فرض ہوتا ہے؟ مظفر صاحب تلخ ہونے سے نہ بچا سکے تھے خود کو۔ نہ میں اس کی ماں ہوں، نہ وہ میری بیٹی ہے مظفر صاحب، مائنڈیڈ رہ گئی سمجھانے کی بات تو آپ اور زوہا ہوتے ہیں، اسے دوسرے ناصح کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی میں تو جو کہوں وہ غلط ہی ہوگا، تو ٹھیک ہے وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں اس کا ذہن جس قدر کمزور ہو چکا ہے اس پر پڑھائی کا بوجھ ڈالنا ایک طرح سے زیادتی ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ گھر کا کام تو وہ اپنی خوشی سے کرتی ہے، مگر پڑھنے لکھنے سے اب اچاٹ ہو چکا ہے اس کا دل۔ تنے تنے چہرے اور دبے دبے غصے سے کہتی یکدم وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، آپ جبر نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئی تھیں۔ مظفر صاحب ان کی بات پر یکدم افسردہ سے ہو گئے۔ کسی گہری سوچ کے باعث ان کے ماتھے کی شکنیں دگنی ہو گئی تھیں۔ پلیز چچا جان آپ پریشان نہ ہوں، چچی جان کا کہنا بھی غلط نہیں، مگر اس طرح دور مکنون کو ان کے حال پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ایک کوشش تو ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ وہ حتمی لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ انہیں تسلی بھی دی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا۔ اس کی بات پر مظفر صاحب دھیمے سے مسکرا دیے۔ امید کا ننھا سا جگنو تھا ہاتھ میں آیا تھا گویا کل شام تک واپسی ہو جائے گی تمہاری۔ ناشتے کی ٹیبل پر آغا جان شہریار صاحب سے مخاطب تھے۔ نہیں آغا جان، اسلام آباد سے واپسی پر مجھے پنڈی ہوتے ہوئے آنا ہے، کلائنٹ سے میٹنگ طے ہے، وہاں بھی مجھے رات ہو جائے گی آتے آتے۔ شہریار صاحب کی نگاہ گھڑی پر تھی، انہیں اگلے 10 منٹ میں گھر سے نکلنا تھا، ورنہ میٹنگ میں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جاتی۔ جواباً جلال انصاری صاحب جنہیں گھر اور خاندان کے سبھی افراد آغا جان پکارتے تھے، کہہ کر کچھ سوچنے لگے تھے۔ آج اگر زاویار اپنے فیملی بزنس کو سنبھالنے میں اپنے والد شہریار کا ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ سب کتنے خوش اور مطمئن ہوتے، مگر وہ تو ان سب سے ناراض ہو کر دور جا بیٹھا تھا۔ ڈونٹ وری آغا جان، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے شہریار صاحب نے والد کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس دیکھ کر انہیں گویا تسلی دی تھی۔ اچھی بات ہے۔ وہ اپنے خیال سے باہر آتے ہوئے پھر سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ تم نے زاویار کو کال کیا تھا کل؟ نہیں۔ زاویار کے ذکر پر شہریار صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ وہ نمبر دیکھ کر کال ریسیو ہی نہیں کرتا آغا جان، پہلے بھی کئی بار آپ کے کہنے پر اس ناہنجار کو فون کیا ہے میں نے، مگر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ بولے تو لہجے میں باپ کا لحاظ مگر بیٹے کے لیے سخت ناراضگی تھی۔ جانتا ہوں، مگر بیٹا ہے وہ تمہارا، جذباتی اور غصیلا ہے، جوان ہے، خفا ہے ہم سے، اسی لیے ضد کر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اسے روٹھ کر بیٹھ جائیں۔ وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے آغا جان، گزرے سالوں میں اس نے ایک بار بھی پلٹ کر کسی کی خبر نہ لی، ایسے رشتہ توڑا ہے اس نے جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ شہریار صاحب سخت قبیضہ خاطر تھے۔ صحیح کہا تم نے، مگر ہمیں اسے تعلق نہیں توڑنا شہریار، وہ ہمارے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اسی سے ہماری نسل آگے چلے گی۔ تم تینوں بھائیوں میں سے ایک تمہاری ہی تو نرینہ اولاد ہے زاویار، ہم اسے کھو نہیں سکتے۔ جلال صاحب نے قدرے خفگی سے بیٹے کو سمجھایا تھا۔ شہریار انصاری جانتے تھے کہ زاویار کے معاملے میں جلال صاحب کی محبت اور سوچ بہت مرتکز ہے، اور انہیں اپنے مرکز سے ہٹانا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگے۔ میمونہ نے فون کیا تھا کل مجھے، وہ بتا رہی تھی شیریں کی ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہے زاویار سے، اور اب کبھی کبھی فون پر بھی بات کر لیتے ہیں دونوں۔ جلال صاحب کے لہجے میں مسرت کا رنگ نمایاں تھا۔ شہریار صاحب بھی متاثر ہوئے، پھر بھی بولے، کیونکہ زاویار کی ناراضگی شیریں سے نہیں ہے، جبکہ آپ کا اور میرا معاملہ اس کے برعکس ہے آغا جان، وہ ہم دونوں سے خفا ہے، اس کی ہر جا بے جا ضد ماننے کا نتیجہ ہے کہ وہ خود سر ہو گیا ہے، انکار سننے کا عادی ہی نہیں رہا ہے وہ، اس کی یہ ضد اور انا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ شہریار انصاری کو بیٹے کے آگے جھکنا گوارا نہیں تھا، مگر ساتھ ساتھ باپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کہنے پر اس کے کراچی جانے کے کئی ماہ بعد انہوں نے اس سے رابطہ کیا تھا، جس کے جواب میں وہ بہت درست طریقے سے پیش آیا تھا۔ اس کے اسی رویے نے شہریار صاحب کو اس سے اور بھی دور کر دیا تھا۔ وہ تمہارا ہی خون ہے برہوڈار، ضد بھی تم سے ہی ورثے میں پائی ہے۔ آغا جان کے چہرے کی مسکراہٹ میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ کل تمہارا دور تھا، آج اس کا دور ہے، دروازے تنگ ہوں گے تو سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے، وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، آخر کب تک مزاحمت کرے گا، ایک نہ ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہی ہوگا اسے۔
جلال انصاری کی آواز میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ شہریار صاحب ان سے اختلاف نہیں کر سکے۔